अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सारा बानो। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और हमेशा की तरह यानी मंगल वाले दिन आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने एक ज़बरदस्त से गेस्ट के साथ। कोरोना वायरस अपनी पूरी आबोताब से सारी तबाकारियाँ बना रहा है और हम लोग जो हैं उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, और बचने की कोशिश के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं SOPs का ख्याल रखें, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। और आजकल तो बहुत सख्ती हुई हुई है और शदीद किस्म का लॉकडाउन है कराची में, तो उसको बहुत फॉलो करें। बार बार ये मैसेज देने का मतलब यही है कि हमें आपकी सेहत का ख्याल है, और मंगल वाला दिन होता ही आपकी सेहत से मुताल्लिक है, और ये शो भी आपकी सेहत से मुताल्लिक ही डिज़ाइन किया जाता है। और आज भी हमेशा की तरह जो पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं वो अपनी एक यूनिक स्पेशलिटी के साथ मौजूद हैं। पिछले हफ्ते हमने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से मुलाकात की थी और इस दफ़ा हम बात करेंगे पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से। अब ये इनसे पूछते हैं कि ये न्यूरोलॉजी होती क्या है और इस फील्ड में क्या क्या देखा जाता है। माशाल्लाह बहुत यंग और ज़बरदस्त सी पर्सनैलिटी मेरे साथ मौजूद हैं। हम आपके लिए इतने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अरेंज कर रहे होते हैं, तो आपका फ़र्ज़ है, आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आपके पास इस स्पेशलिटी से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमसे पूछें, हमसे शेयर करें और अपने सवाल का जवाब हासिल करें। तो आइए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। बगैर किसी तात्तुल के मैं आपको डॉक्टर साहब का जो है इंट्रोडक्शन करा दूं। डॉक्टर साहब का नाम है डॉक्टर रमन कुमार और आप हैं पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। इसके अलावा आपकी बहुत सारी और भी स्पेशलिटीज़ हैं जिसमें आपने सबसे ज़्यादा फोकस किया है पीड्स को, यानी बच्चों को, और बच्चों की जो न्यूरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने पढ़ा है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में उनके आने के बाद बड़ा एफिशिएंटली वर्क कर रहा है, और आगे भी मजीद उनके बड़े प्लान्स हैं जो हम इनसे सुनेंगे। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला और हमारे प्रोग्राम में आए। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि ये न्यूरोलॉजी होता क्या है? तमाम दिमागी अमराज और जहनी अमराज और दिमागी अमराज जो है उनकी हम बात करते हैं, लेकिन ये समझना बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों से मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। बाज़ औक़ात तासुर ये दिया जाता है कि जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट्स की छोटी फॉर्म है। ठीक है। यानी अगर आप एडल्ट्स को पढ़ लें तो उसको अगर आप थोड़ा छोटा कर दें तो वो जो है वो बच्चे के मामलात होते हैं। तो ऐसा नहीं है, बच्चों के मामलात और बड़ों के मामलात बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए ज़रूरत ये पड़ती है कि जो बच्चों के दिमागी और जहनी अमराज है उनके लिए बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो इस पे काम करें। मैं आम तौर पे जो मेरे पेरेंट्स होते हैं उनको आसान अल्फाज में यही समझाता हूँ कि जब आपकी बाइक ख़राब होती है तो आप ट्रक के मैकेनिक के पास नहीं जाते। क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है। तो वो जो है उसको मशीनरी का नहीं पता होता, और अगर आपका ट्रक ख़राब हो जाए तो आप बाइक वाले के पास नहीं जाते। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, और आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि मुख्तलिफ स्पेशलिटीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, ये पीड्स न्यूरोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम जैसे और पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो आपकी मदद के लिए, आपके बच्चों की मदद के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी इस स्पेशलिटी में जैसे आपने बहुत अच्छी एग्जांपल ही दे दी कि बच्चों की हर चीज़ बच्चों के हिसाब से डील होती है, और उसी में हम जो हैं उनके स्पेशलिटी, पहले कुछ अर्से पहले तक तो हमने कोई ऐसी फील्ड्स ज़्यादा नहीं देखी थी ना, डिफाइंड फील्ड नहीं होती थी। एक जर्नल, और एक जर्नल फिजिशियन को कब ऐसा महसूस हो कि ये केस जो है वो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी का है तो उसको रेफ़र करना चाहिए? जी हाँ, ये आपका सवाल जो है वो बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लैक ऑफ ट्रेनिंग्स की वजह से सब स्पेशलिटीज़ नहीं बन पा रही थी, लेकिन अब रुझान बदल रहा है, चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हो रही हैं, लोग सब स्पेशलिटीज़ में आ रहे हैं, और सब स्पेशलिटीज़ का वजूद इसी बुनियाद पे हुआ कि जनरल फिजिशंस जो हैं वो मुकम्मल तौर से जो है वो मालूमात उनको नहीं मिल रही थी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में। वो जनरलाइजेशन थी। अब चूंकि ज़माना बदल गया है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, रिसर्च इतनी हो रही है, तो उसको कोप करने के लिए इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन, नॉलेज और जो ये सारी टेक्नोलॉजी है उसको कोप करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम सब स्पेशलिटीज़ को इस्टेब्लिश करें, और हर सब स्पेशलिटी का जो है एक अलग से डॉक्टर हो। तो अब ये रुझान, अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड काफ़ी अच्छा बन रहा है, लोग ट्रेन हो रहे हैं यहाँ पे, और इस तरफ जो है हमारे नए डॉक्टर्स इस तरफ आ रहे हैं।
دوسری بات کہ یہ جنرل فزیشین کو کب سوچنا چاہیے کہ اس کو ریفر کر دینا چاہیے. تو ٹیکنیکلی تو جو بھی بچوں کے دماغ سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں جیسے کہ دورے جھٹکے، بچوں کے سر میں درد، بچوں کے بیہیویئر کے ڈس آرڈرز، اور جو بچے جو اپنے کام کاج خود پراپر طریقے سے نہیں کر پا سکتے، فنکشنالٹی جیسے سیریبرل پالسی کے بچے ہیں، تو ایسے بچوں کو جو ہے ان کو نیورولوجسٹ کے پاس بھیج دینا چاہیے. ایک چیز میں بڑی کلیئر کر دوں کہ ریفرل کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں آتا تو میں بھیج دوں. صحیح. کیونکہ اگر تو ہم یہ سوچ رکھیں گے کہ مجھے نہیں آتا، مجھے بھی تو آتا ہے تو میں کیوں نہ دیکھوں. صحیح. تو مقصد یہ نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بچوں کی فیملیز کی ہیلپ کرنی ہے. تو جن کے پاس ہم بھیج رہے ہیں وہ ہم سے بہتر ہیلپ کر سکتے ہیں، تو اس بیسس پہ ہمیں جو ہے ریفر کرنا چاہیے. تو یہ ٹرینڈ اب اچھا چل رہا ہے، اب لوگ کافی اس چیز میں سمجھنے لگے ہیں، ڈاکٹرز بھی سمجھنے لگے ہیں اور لوگ بھی سمجھنے لگے ہیں. تو اچھا ٹرینڈ ہے یہ. اچھی بات ہے کہ میرا خیال ہے اپنا دل بڑا کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہی اس پہ ہاتھ صاف کرتے رہیں اور اس طرح ہماری جو ہے ایکسپیرینس گین ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کیس آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے تو آپ کنسرن کے پاس ریفر کریں. اور بلکہ اس میں تو سمجھتی ہوں ہمیں بھی بہت سیکھنے کو ملتا ہے. یہ تو بات آپ نے بتائی، لیکن ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیے کہ آپ نے نیورولوجی کی فیلڈ بھی لی اور وہ بھی بچوں کی، تو کیا کوئی خاص انٹرسٹ تھا اس میں؟ انٹرسٹ یہ تھا کہ جب میں نے ریزیڈنسی اپنی کی یہاں پہ آغا خان ہاسپٹل سے، میں پیڈس کی ریزیڈنسی میں کر رہا تھا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہماری روٹیشنز ہوتی ہیں. صحیح. تو جب میں نے روٹیشنز کی، جب میں نے نیورولوجی کے کلینکس میں گیا، بچوں کے نیورولوجی میں دیکھا، تو مجھے محسوس یہ ہوا کہ یہاں پہ صرف بچہ بیمار نہیں ہوتا، بچے کے ساتھ پوری فیملی سفر کر رہی ہوتی ہے. بالکل. تو جو کہ بہت مختلف ہے باقی جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سے. تو جب ہم وہاں پہ پیشنٹس دیکھتے تھے، جب میری سپروائزر، جو میری ٹیچر ہیں پروفیسر شہناز ابراہیم، وہ جب مریض دیکھتی تھیں تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ وہ مدد کرنا چاہتے ہیں. صحیح. ٹریٹ کرنا تو ایک بہت چھوٹا سا لفظ ہوتا ہے. ٹریٹ کرنا تو ایسا ہے کہ چیز خراب ہے آپ صحیح کر دیں. مدد کرنا جو ہے وہ اس کا جو ایسنس ہوتا ہے مدد کرنے کا. تو وہ مجھے وہاں پہ فیل ہوا کہ ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اس طرح، اور ان کے معاملات کو، اور ضرورت بہت زیادہ ہے. اچھا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جب جو ینگ ڈاکٹرز ہیں، جب وہ اپنی فیلڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو انٹرسٹ کس چیز میں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ضرورت کس چیز کی ہے. تو ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی انٹرسٹ کی فیلڈ چوز کریں. ہمیں آس پاس دیکھنا چاہیے کہ کس فیلڈ کی کتنی ضرورت ہے. انٹرسٹ تو ڈیولپ ہو ہی جاتا ہے. تو ضرورت کو ہمیں ضرورت کو ضرور جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اور پیڈز نیورولوجی کی ضرورت پاکستان میں، ہمارے ملک میں بہت زیادہ ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ہمارے، آج بھی پاکستان میں جو ڈیلیوریز ہیں بچوں کی پیدائش ہے وہ گھروں میں ہوتی ہے بہت سارے علاقوں میں. بالکل. تو جب بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ڈیلیور ہوتا ہے، تو وہ سب سے امپورٹنٹ ٹائم ہوتا ہے جہاں پہ وہ انوائرمنٹ میں اس کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہیلپ چاہیے ہوتی ہے. اگر وہ ہیلپ میں کمی ہو جائے تو اس کے دماغ کو جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، اور پوری زندگی وہ جو ہے اس کے زیر اثر رہتا ہے، وہ محتاج رہتا ہے، اس میں معذوری کا عنصر ہوتا ہے. تو ان سارے معاملات کی وجہ سے، کیونکہ اتنے سارے بچے اس طرح کے پروڈیوس ہو رہے ہیں، ان کے معاملات کو حل کرنے کے لیے ڈاکٹرز بہت کم ہیں. بالکل. تو اس لیے شاید یہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے بہت یہ فیل ہوا کہ یہاں پہ ہم مدد کرتے ہیں، لوگوں کی فیملیز کو نیڈ ہے، اور دوسری امپورٹنٹ بات کہ یہ ہماری ضرورت ہے. تو اس لیے میں نے اس فیلڈ کو چوز کیا. اور میں اپنے جو میرے جونیئرز جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس، ان کو بھی کافی اس فیلڈ میں انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے بھی کافی کوشاں رہتا ہوں کہ وہ بھی جو ہے اس فیلڈ کی طرف آئیں، کیونکہ ہم بہت کم ہیں اور کام بہت زیادہ ہے، وقت بھی بہت کم ہے، لوگ بھی بہت کم ہیں. تو اس کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بہت سے گھروں میں، بلکہ فریکوینٹلی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، کچھ ادارے بھی اتنے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں جو مینٹل ڈسیبلٹی کے بچوں کے ادارے ہیں یا فزیکل ڈسیبلٹی کے ہیں، اور ڈے بائی ڈے ہم دیکھ رہے ہیں NGOs بہت ڈیولپ کر رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے
پیشنٹس کی تعداد زیادہ ہے تو اس حساب سے میرا خیال ہے ڈاکٹر کی پروڈکشن تھوڑی کم ہے. جی ہاں بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا, کیونکہ جہاں تک میں بات کروں کہ جب ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹ جو ہے ہر بار اچھی نہیں ہوتی, کبھی کبھار اس کے مضر اثرات بھی ہمیں نظر آتے ہیں. اب آج سے چند سال پہلے کوئی تاثر نہیں تھا کہ جو ہے پری ٹرم بچے جو ہیں وہ سروائیو کر جائیں. بالکل. تو 1 کلو کا بچہ اگر پیدا ہو اس کا تو بچنا ناممکن سا ہوتا تھا. صحیح. تو اب تو وہ 800 گرام 900 گرام 1 کلو کے 28 ویکس 30 ویکس کے جو بچے 7 مہینے میں جو پیدا ہو جاتے ہیں وہ بچے بھی سروائیو کر جاتے ہیں. اب وہ سروائیو تو کر جاتے ہیں, وہ والا ٹائم پیریڈ تو نکال لیتے ہیں, لیکن زندگی میں آگے چل کے ان کو کافی معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ذہنی اور دماغی امراض جو ہیں ان میں ہوتے ہیں, تھوڑے سے وہ اپنی ڈیولپمنٹ ان کی ڈیلے رہتی ہے. تو ایسے معاملات کے لیے جہاں پہ ایڈوانسمنٹ بہت اچھے ثابت ہوئی ہے وہاں پہ ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے نیورولوجیکل کنڈیشنز بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. جیسے ایک اور میں آپ کو مثال دوں کہ موبائل فونز کا استعمال, لاک ڈاؤن نے اس کو 4 چاند لگا دیا. اب بچوں میں اگر دیکھا جائے تو جب ہم ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں تو ڈیولپمنٹ میں ہم اس میں موٹر مائل سٹونز یعنی چلنا پھرنا, گردن ٹھہرانا, یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور سوشلائزنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ کتنا سوشل ہے, بات چیت کرنا, آوازیں نکالنا, اس حوالے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. فائن موٹر یعنی چھوٹے مسلس کا کنٹرول, ہاتھ میں چیزیں پکڑنا, آنکھوں کا استعمال, ٹریک کرنا, چیزوں کو دیکھنا, یہ سب چیزیں دیکھ رہے. اب جو پرانے جس زمانے میں یہ ڈیولپمنٹ کی اسسمنٹ کے ٹولز اور ٹیکنیکس بنی تھی اس ٹائم تو موبائل فون نہیں ہوتا تھا. بالکل. تو اب تو وہ موبائل فون کے آنے سے اب تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ موبائل فون کا کتنا استعمال کرتا ہے اور کس قدر کر سکتا ہے. تو چھوٹے بچے جن کے موٹر مائل سٹونز بھی اتنے اچھے نہیں ہوتے وہ بھی موبائل کو چلانا سیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑے آرام سے چلا رہے ہیں. جی ہاں. تو چیزیں جہاں جہاں ٹیکنالوجی اور ایڈوانسمنٹس نے ہمیں سہولیات فراہم کی ہیں وہاں پہ ان کے مضر اثرات بھی ہیں جس کو ہمیں مد نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. صحیح, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ اور اسپیشلی ابھی جو حالات ہوئے کووڈ میں اور بچوں کو گھر میں بند, اور اسٹل یہ ہے کہ اسکول بند ہیں اور آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں, تو گیجٹس کا جتنا استعمال بڑھا تو مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے نیورولوجیکل ایشوز بھی بہت زیادہ بڑھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. نیورولوجیکل ایشوز کا تعلق جو ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں ذہنی اور دماغی امراض. ذہن جو ہے وہ اس کا تعلق زیادہ تر بیہیویئرز سے ہے, ہمارے سوشلائزنگ سے ہے. دماغ کا جب ہم ایک گراسلی استعمال کرتے ہیں لفظ تو اس کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا, بڑے بڑے فنکشنز جو ہم کر سکتے ہیں. تو جو بیہیویئر کے ایشوز ہیں وہ کافی زیادہ آنا شروع ہو گئے. بیہیویئر کے ایشوز ضروری نہیں کہ وہ بیماری یا ڈس آرڈر ہوں. صحیح. وہ لیک آف سوشلائزنگ کی وجہ سے, سارا دن بچہ موبائل پہ ہے تو سوشلائز نہیں کرتا, اس وجہ سے جو ہے ذہنی بیہیویئر وائز کافی چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں. جبکہ اگر ہم دماغی امراض کا اس سے تعلق دیکھیں تو جو شعاعیں ہوتی ہیں, جو لائٹ فلیشز آف لائٹ ہوتی ہے تو وہ دماغ کو ضرور متاثر کرتی ہیں. تو ان گیجٹس کا استعمال, اب ظاہر بات ہے جب پرابلمز آتے ہیں تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ چیزیں بھی پھر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی بلو فلٹر لگا کے اسکرینز کو دیکھا جائے تو صحیح ہے, لیکن بچوں میں 2 سال تک کی عمر میں اسکرین آورز جو ہیں وہ 0 ہیں, بالکل نہیں ہونا چاہیے. 2 سال تک کے کم بچے میں اسی طرح کھلاتے ہیں. بالکل یہ بہت غلط پریکٹس ہے, بہت غلط پریکٹس ہے یہ. آپ بڑے آرام سے, ویسے میں ماؤں کو سمجھاتا ہوں کہ جس کام میں آپ کو بچہ جو ہے وہ بڑا کرتے ہوئے جب بھی آپ کو آسانی محسوس ہونا شروع ہو جائے جس کام میں, وہ کام نہ کریں. سیریلیک کھلانا آسان کام ہے, موبائل دیکھ کے کھلانا آسان کام ہے. تو جہاں پہ آپ کو بھاگنا پڑے بچے کے لیے, اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑے, اس کو چمچ منہ میں دے دیں, پھر وہ نکل جائے, پھر اس کو پکڑ لیں, پھر اس کو دیں, تو جہاں محنت آپ کو لگے اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ کام مشکل ہو رہا ہے وہ بچے کے لیے بہتر ہوتا ہے. اور جہاں پہ آپ کو لگے کہ یار یہ آسانیاں پیدا کرنا شروع ہو جائیں, شارٹ کٹس, تو وہ اس میں بچے کی جو ہے وہ اس کے ایک اور بھی بہت برا افیکٹ یہ ہے کہ بچے کو اپنی لمٹ کا اندازہ نہیں رہتا کھانے کا بھی, وہ کھائے چلا جا رہا ہوتا ہے, وہ کھائے, اور آپ دیکھیں پھر ویٹ کتنے پٹ آن کر رہے ہیں ہمارے بچے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ہماری خوراک جو بچوں میں وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے.
جنک فوڈ کا استعمال، اور بالکل لمٹ کی بہت اچھی بات کی آپ نے کہ ہم لمٹ بچے، کیونکہ ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ ویژول ہوتا ہے، اور وہ اس میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کیا کھائے. بالکل بالکل. پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ وامٹ کر کے سارا نکال کے اور کام بڑھاتے ہیں، یا پھر ان کو پھر یہ عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اسی اسپیڈ سے کھاتے رہیں اور اسی طرح کھائیں کہ اسکرین پر آنکھیں ہوتی ہیں اور ہاتھ پلیٹ میں ہوتا ہے. یہ بہت غلط پریکٹسز ہیں، یہ ان کو سدھارنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب میرے پاس اب اگر آپ کتابوں کی دکان میں جائیں گے نا تو پورا ایک سیکشن ہوتا ہے پیرنٹنگ پہ، اور اگر آپ دیکھیں ہمارے پیرنٹس نے کوئی کتاب پڑھ کے ہمیں نہیں بڑا کیا. صحیح بات ہے. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اب ان کو کتابیں پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ وہ پرانے پیرنٹس اچھے تھے اب کے پیرنٹس اچھے نہیں ہیں. مسائل مختلف ہیں. اب چونکہ اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں تو پیرنٹس کو گائیڈ کرنا بڑا ضروری ہے. بالکل. ہمارے زمانے میں تو موبائل یہ چیزیں تو نہیں تھیں، تو پیرنٹس کو بھی وہ نیچرلی ایک پروسیس سے بچوں کو بڑا کرتے تھے. لیکن اب چونکہ اتنی کتابیں بن گئی ہیں اس پہ پیرنٹنگس کے لیے کہ کس طرح آپ نے ہینڈل کرنا ہے بچوں کو. پھر ایک بہت بڑی بات ہو گئی ہے، جن لوگوں کے اپنے کوئی بچے نہیں ہوتے وہ پیرنٹنگ پہ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا مجھے تو وہ نظر آتا ہے کہ جب تک انسان جس مراحل سے گزرے نا آپ وہ کہہ نہیں سکتے. یہ بات یہ مجھے لگتا ہے. میرے اپنے کوئی بچے نہیں ہے اس لیے میں بہت کم گائیڈ کرتی ہوں، میں لوگوں کے پاس بھیج دیتی ہوں. میں کہتی ہوں وہ زیادہ اچھا گائیڈ کریں گے کیونکہ وہ اس کے اسپیشلسٹ ہیں یا ان کے گھروں سے بچے نکلے ہیں. لیکن جہاں تک میرے ہاتھوں میں جو بچے بڑے ہوئے اور میں نے دیکھا تو میں یہی سمجھ پاتی ہوں کہ شاید پیرنٹنگ کے لیے کسی گائیڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کے اندر وہ دل ہونا چاہیے. دوسری بات اگر میں آپ کو کہوں، ہمارا فیملی اسٹرکچر ڈائنامکس اتنے چینج ہو چکے ہیں کہ ایک یہ سمپل سی ریسرچ ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ بچوں کے جو ایڈمیشنز ہوتے ہیں ہاسپٹل میں وہ اس کا ٹرینڈ کیسے چینج ہو رہا ہے. تو یہ دیکھا گیا کہ 1950s میں جو ہے وہ بچوں کے جو ایڈمیشن تھے وہ بہت کم ہوتے تھے، لیکن جب وہ بچے نمبر آف ایڈمیشنز بہت کم ہوتے تھے. تو لیکن جب ایک بچہ ایڈمٹ ہوتا تھا تو وہ لمبے عرصے کے لیے ایڈمٹ ہوتا تھا، وہ 10 دن 12 دن 15 دن کا اس کا اسپتال میں داخلہ ہوتا تھا. اچھا. اب جو ٹرینڈ دیکھا گیا کہ بہت سارے بچے ہسپتال میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں لیکن نمبر آف سٹے جو ہوتا ہے وہ 1 دن 2 دن وہ ہسپتال میں رہتے ہیں. صحیح. تو جب اس کو لنک کیا گیا تو پتہ لگا کہ اس کا جو ڈائریکٹ تعلق تھا وہ فیملی ڈائنامک سے تھا. تو پہلے زمانے میں جوائنٹ فیملی سسٹم زیادہ ہوتی تھی، تو یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے تھے نا اس کے لیے ہسپتال نہیں جانا پڑتا تھا، وہ گھر میں معاملات حل ہو جاتے تھے. نانیاں دادیاں تجربے سے کہ یار نزلہ زکام کھانسی پہ تو کوئی بچہ جو ہے ہسپتال نہیں جایا کرتا تھا. اب چونکہ نیوکلیئر فیملی سسٹمز ہونا شروع ہو گئی ہیں، اس کے بعد ینگ پیرنٹس آنا شروع ہو گئے ہیں، ان کو ہینڈلنگ ان کے لیے ذرا مشکل ہو گئی. تو اب وہ کیا ہوا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈاکٹر کے پاس لے جانا لگے اور وہ داخلہ ہونا شروع ہو گیا، اور وہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پہ جلدی جلدی ایڈمیشنز اور جلدی جلدی ڈسچارجز ہونا شروع ہو گئے. تو فیملی ڈائنامکس بھی بڑا ایک رول پلے کرتی ہے ہماری اس میں بچوں کی اپ برنگنگ میں. بالکل. یہ ہمارا جو کلچر ہے اس میں یہ چیزیں تو بہت میٹر کرتی ہیں، نہ صرف اعصابی طور پہ دماغی طور پہ بلکہ میں تو سمجھتی ہوں مورلی بھی بڑی سپورٹ ہوتی ہے. ایک ساس یا ایک دادی نانی جو ساتھ ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ جب بچے رہتے ہیں ان کے براٹ اپ میں اور ایک اکیلے رہنے والے بچے کے براٹ اپ میں دیکھیں ہم زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. وہ بڑا انسیکیور ہوتا ہے. تو ان ساری باتوں کا جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ نالج اپنی جگہ، سائنٹیفک معاملات اپنی جگہ، تجربہ جو ہے وہ بھی بڑا ضروری ہے. صحیح. بالکل. تجربہ جو ہے وہ اس کو ہم بالکل وہ نہیں کر سکتے، بہت ضروری ہے. ایکسپیرینس تو اپنا میٹر رکھتا ہی ہے بالکل اپنی جگہ. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کے پاس موسٹلی کس قسم کے کیسز آج کل آ رہے ہیں؟ بہت زیادہ ہم جو ہے وہ ایپیلیپسی بہت دیکھتے ہیں بچوں میں، مرگی جس کو کہتے ہیں، مرگی کے معاملات، ایپیلیپسی جو ہے اس کے بہت سارے پیشنٹس میں دیکھتا ہوں. میں اپنے ہر کلینک میں جو میرا 60% ہوتا ہے وہ ایپیلیپسی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں بچے. اور فٹس وغیرہ، ایپیلیپسی کی علامت جو ہوتی ہے وہ دورے یا جھٹکے فٹس کی صورت میں وہ آتے ہیں. بالکل. تو یہ اس طرح کے پیشنٹس کافی زیادہ ہوتے ہیں ہمارے پاس. پھر اس کے بعد ہیڈ ایکس، بہت زیادہ بچے ہمارے پاس ہیڈ ایک کے ساتھ آتے ہیں، سر میں درد کی شکایت کے ساتھ، جو بڑے بچے ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو سیریبرل پالسی ہے جس میں بچے جو ہیں وہ پیدائشی طور پہ جو ہے ان کو کوئی مسئلہ ہوا جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے، معذور رہے، اس طرح کے بچے معاملات.
اور آج کل تو جو ہے بہت زیادہ ایک جس کو میں کہوں گا کہ ایک بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے وہ آٹزم اور بیہیویئر ایشوز کو لے کے بہت الارمنگ سچویشن ہے. تو اس طرح کے بچے ہم ہر کلینک میں اس طرح کے بچے دیکھتے ہیں. تو بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی الارمنگ کنڈیشنز کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور بتایا بھی ہمیں چونکہ بہت ساری دماغی اور ذہنی بیماریوں پہ، اور آپ سے ہم نے پہلے بھی کہا اور اب پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. 4471 پر میسج کر کے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے اپنا میسج لکھیے، 1 ورڈ لکھیے، کے لکھیے، اپنا میسج لکھیے، اسے بھیج دیجیے 4471 پر. اس کے علاوہ فیس بک کے تھرو بھی لاگ ان ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں بات ہو رہی تھی ہماری ایپیلیپسی پہ اور ہم اس پہ ڈیٹیل بات کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ ایپیلیپسی جینیٹک ڈس آرڈر ہوتا ہے، یعنی وراثت میں بھی ہوتا ہے یا کسی اور وجہ سے یا پیدائش کے کسی نقص کی وجہ سے ہوتا ہے؟ مختلف وجوہات ہوتی ہیں. ایپیلیپسی پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایپیلیپسی اور مرگی کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے بیسیکلی اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جو سائنٹیفکلی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یا بچے کو بالکل زندگی میں دورہ یا جھٹکا آنے کا بہت زیادہ چانس ہو تو اس کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں. اگر کسی کو کبھی کوئی دورہ جھٹکا نہیں آیا، جیسے مجھے کبھی زندگی میں کبھی فٹس نہیں پڑے، تو مجھے بھی 1% چانس ہے کہ کبھی آ سکتا ہے. صحیح. اچھا. لیکن اگر کسی کو ایک جھٹکا دورہ آ گیا زندگی میں تو اس کو 20% چانس ہوتا ہے کہ اس کو دوبارہ آئے گا، یعنی 80% چانس ہوتا ہے کہ نہیں آئے گا. صحیح. تو 80% چانس بہت ہوتا ہے کہ نہیں آئے گا، تو اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوائی پہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. لیکن اگر کسی کو زندگی میں 2 جھٹکے آ جائیں، صحیح، تو اس کا چانس ہوتا ہے کہ 60 سے 70% چانس ہوتا ہے کہ دوبارہ جھٹکا آئے گا. صحیح. تو جب اتنا بڑا رسک ہوتا ہے کہ 60-70% رسک ہو جائے کہ دورہ یا جھٹکا دوبارہ آئے گا، صحیح، اس کو ہم ایپیلیپسی کہہ دیتے ہیں. اچھا. تو یا اگر ہم کسی بچے کو دیکھیں کہ اس کو ایک ہی فٹ آیا ہے اور اس کے فیملی میں کسی اور کو فٹس آتے ہیں، تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں کہ اس کا رسک زیادہ ہے. تو جب کسی بچے کو رسک بہت زیادہ ہوتا ہے اس کو دورے جھٹکے آنے کا، تو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں. اب ایپیلیپسی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ایپیلیپسی کی وجوہات جیسا کہ آپ نے بتایا، دماغ کے اسٹرکچر میں مسئلہ کہ پیدائشی طور پہ کوئی نقصان ہوا، کوئی چوٹ لگی، کوئی بلیڈ کر گیا بچپن میں، کوئی بھی مسئلہ ہوا دماغ کو چوٹ لگنے سے کہ وہاں پہ اسکار رہ گیا، دماغ میں نشان رہ گیا، جس سے جو ہے کرنٹ جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے وائرنگ میں وہ زیادہ ہو گیا، بڑھ گیا، شارٹ سرکٹنگ ہوئی، اسپارکنگ ہوئی. صحیح. تو وہ فٹ کی صورت آ سکتا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قدرتی جینیٹکلی موروثی طور پہ جو ہمارے دماغ میں الیکٹریکل وائرز ہیں ان میں کرنٹ کی نوعیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. صحیح. جس کی بنیاد پہ فٹس آ سکتے ہیں. یہ تو میں نے بڑا عام الفاظ میں بتایا ہے. ٹیکنیکل ٹرمز میں تو یہ اس کو ہم چینلوپیتھیز کہتے ہیں. اور کافی ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں سوڈیم کے، پوٹاشیم کے. تو وہ اندرونی جو نظام ہوتا ہے اس میں خلل کی وجہ سے الیکٹریکل ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے دورے یا جھٹکے آتے ہیں. تو وجوہات بہت ساری جینیٹک بھی ہیں، اسٹرکچرل بھی ہیں. تو اور ڈیفینیشن بھی میں نے آپ کو بتائی کہ مرگی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز خدا نخواستہ بچوں میں خاص طور پہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا علاج نہ ہو پائے. مرگی کے علاج کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ نارمل زندگی گزارے، اس کو دورے جھٹکے نہ آئے اور وہ نارمل زندگی گزار سکے. اس میں بہت زیادہ آپ اس کو ریسٹرکٹ نہ کر دیں، آپ اس کو نارمل زندگی گزارنے دیں. ایسا نہ ہو کہ مرگی کے ڈر سے، خوف سے آپ دوائیاں بھی دیں اور اس کو گھر پہ بھی بٹھا دیں. صحیح. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بچے کی انشور کریں کہ اس کی روٹین نارمل ہو رہی ہے. تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. مرگی لفظ سن کے جو بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بچوں اور بڑوں کے معاملات مختلف ہوتے ہیں. تو بچوں میں جو ہے جس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں دماغ جیسے کچا ہوتا ہے. صحیح. تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کی چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. لیکن جب دماغ پک جاتا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے معاملات کو کریکٹ کرنا، بہتر کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جیسے کہا کہ سر کا درد، مائیگرین وغیرہ، تو یہ بھی کیا نیورولوجیکل ڈس آرڈرس میں آتے ہیں کہ مائیگرین کے لیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑوں میں بھی اکثر بچپن سے ان کو مائیگرین ہے، یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں اور پیرنٹس بڑا ایزی لے رہے ہوتے ہیں اس کو کہ بھائی اس کو مائیگرین ہوتا ہے. اول تو یہ مائیگرین آدھے سر کا درد کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے اور اس کی کیا ایسی علامات ہوتی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آیا یہ مائیگرین کی زمرے میں آتا ہے؟
لیکن جب ہم بچوں کے معاملات دیکھتے ہیں نا تو ہم مختلف ایجز ہوتی ہیں بچوں کی. اب بچوں میں بہت ڈفرینس ہے. اب بچوں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ 4 دن کا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ 6 مہینے کا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ 4 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور وہ 14 سال کا بچہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفرینٹ سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہیں, اس سے علامات میں بہت فرق پڑتا ہے. صحیح. اب چھوٹے بچے آپ کو سر کا درد نہیں بتا سکتے, بالکل وہ بیان نہیں کر سکتے کہ ان کے سر میں درد ہے. یہ معاملات جو واضح کھل کے سامنے آتے ہیں, یہ اس ٹائم آتے ہیں جب بچہ اس قابل ہو کہ وہ محسوس کر کے صحیح بتا بھی پائے. بالکل. تو سر کا درد بتانا, اس کو محسوس کرنا اور اس کو پھر بتانا جو ہے, یہ چھوٹے بچوں میں تو بڑا, اس کو آپ کو سمجھنا پڑتا ہے. چھوٹے بچوں میں اکثر جو ہے وہ بچے جب ان کے شدید سر میں درد ہوتے ہیں تو اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اس میں بہت زیادہ بے چینی ہوتی ہے, روتے رہتے ہیں بہت زیادہ, اور ان کو اگر چپ کرایا جائے تو وہ خاموش نہیں ہوتے, بہت اریٹیبل رہتے ہیں. صحیح. لائٹ پسند نہیں کرتے, اگر روشنی زیادہ ہو اپنی آنکھیں بند کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. تو یہ علامات ہوتی ہیں, فوٹوفوبیا. تو علامات یہ وہ ہیں جن سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بچے کو سر میں درد ہو رہا ہوگا. لیکن بڑے بچے جو ہیں وہ تو آپ کو بیان کرتے ہیں, 10 سال 12 سال کا بچہ آپ کو بتاتا ہے کہ میرے سر میں درد ہے. اب دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بتا رہا ہے سر کا درد ہے, ہمارے پاس درد ناپنے کا کوئی میٹر نہیں ہے, جیسے کہ تھرمامیٹر, آپ نے ٹیمپریچر ناپ لیا. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے بچے کی برداشت پہ, اور کہ وہ بچہ کتنا, اس کی برداشت کتنی ہے, وہ درد ہے بھی یا نہیں بھی. بہت دفعہ بچے جو ہیں وہ سر کا درد اور پیٹ کا درد جو ہے وہ ایک معاملہ بنا کے اس کو, اپنے معاملات کو تھوڑے سا وہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اسکول نہ جانا, ہوم ورک نہ کرنا, تو اپنے جو معاملات ان کو روٹین میں پسند نہیں آ رہے ہوتے تو اس کو, تو بہت ضروری ہے کہ اس کی پراپر ایویلویشن ہو. بالکل. اگر آپ نے ان معاملات کا, ہیڈ ایک کا, آپ نے اس کو بہت سیریس لے لیا اور وہ اتنا معاملہ, بڑا معاملہ نہ ہو تب بھی مسئلہ ہے, اور اگر آپ نے اس کو جو ہے بہت کم سیریس لیا, لائٹلی لیا, تب بھی بڑا. تو اس کو دیکھنا ون آف دا, یہ وہ علامت ہے جو ہمارے پاس جب کلینک میں آتی ہے تو اس کے ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. اس کو ایویلویشن کرنا بڑی مشکل ہوتی ہے. بالکل. کیونکہ آپ کے پاس کوئی میٹر نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. آپ نے فیملی سے بات کر کے سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے. آپ نے بچے کا مائنڈ سیٹ دیکھنا ہوتا ہے, اس کی روٹین سے اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ کتنا اسٹریسڈ ہے. پیرنٹس کی باتوں سے اندازہ لگانا ہوتا ہے. کل ہی میں نے کلینک میں ایک بچہ دیکھا ہے جو ہیڈ ایک کی کمپلین کے ساتھ میرے پاس آئے ہیں, اور تو ان کے معاملات میں جب میں نے روٹین ان سے پوچھی ہے کہ بچے کی روٹین, تو وہ بہت ہی اسٹرکٹ روٹین پہ وہ بچہ چل رہا تھا, اور ماں باپ کی تھنکنگ تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھائی میں اچھا ہو, تو اس پہ جو ہے کافی برڈن تھا اس وجہ سے. صحیح. تو ان معاملات کی وجہ سے جو ہے, تو یہ ہیڈ ایک جو ہے, یہ آپ نے جیسے پوچھا کہ یہ نیورولوجیکل ایویلویشن کی ضرورت ہے اس میں. تو بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ دماغ میں جو رسولی, خدا نخواستہ, بالکل, برین ٹیومرز جو ہوتے ہیں وہ صرف ہیڈ ایک کی صورت کبھی کبھار پریزنٹ کرتے ہیں. اچھا. آنکھوں کے معاملات جو ہیں, ویژن سے ریلیٹڈ معاملات ہیڈ ایک کی, اکثر ہم دیکھتے ہیں سر درد ہوتا ہے, پھر پتہ چلا کہ وہ نظر کی کمزوری ہے. ٹی این ٹی کے معاملات, سائنس کے پرابلمز ہوتے ہیں, سائنوسائٹس وغیرہ ہوتا ہے جو کہ ہیڈ ایک کے. اچھا, ایک اور بھی تو چیزیں ڈاکٹر صاحب, ہماری فیملی میں جو پرانے, ہمارے کئی فیملی تو ابھی جوائنٹس ہیں, ان میں سسٹم میں رہتی ہیں, جوائنٹ فیملی سسٹم میں, تو اکثر کہتے ہیں ہمارے زمانے میں تو کبھی بچے کو ٹانگوں میں درد نہیں ہوا, تم لوگوں کو پتہ نہیں کیا سر میں درد لگا رکھا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اکثر تو یہ اس طرح بھی لیا جاتا ہے. بالکل, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہمارے پاس آتے ہیں نا ہیڈ ایک کی کمپلین کے ساتھ, تو اس کا یہ اندازہ لگانا نمبر 1 کہ یہ واقعی مسئلہ ہے یا نہیں ہے, یہ اس پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. صحیح بات. تو کیونکہ اب پیرنٹس بہت سینسیٹیو ہیں, اب اس کا الٹا ہے. اب بچوں نے ایک عادت بنائی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی ماؤں سے ٹانگیں دبانی ہوتی ہیں رات میں, تو وہ کہتی ہیں ہمارے پاؤں میں درد ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے آج کل بچوں کو, ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے, ان کو ٹانگیں دبانے کی وہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں اور ریلیکس فیل کرتے ہیں. تو شاید پیرنٹس کو بزی رکھتے ہیں تو وہ یہ بہانہ کر دیتے ہیں کہ جی ٹانگوں میں. لیکن گروئنگ پینز ایک حقیقت ہے. گروئنگ پینز جو ہیں وہ بچوں میں ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ہڈیاں بہت تیزی سے بن رہی ہوتی ہیں, اور وہ جو ہے اس وجہ سے جو ہے وہ گروئنگ پینز
ہوتا ہے. تو اس کو ہم اب ہیڈ ایکس جو ہوتی ہیں مائگرین کی جیسے بات کی, بچوں میں ضرور مائگرین ہوتا ہے. آپ کو اگر میں یہ بتاؤں کہ دنیا میں سب سے بچوں میں جو کامن کاز ہے ہیڈ ایک کی وہ ہے ریباؤنڈ ہیڈ ایک. ریباؤنڈ ہیڈ ایک کا مطلب ہے دوائیوں کے زیادہ استعمال کرنے سے سر میں درد. مائگرین سے بھی زیادہ جو ہے یہ خطرناک بات ہوتی ہے. خطرناک تو نہیں, مطلب لوگوں کو اس میں اویئرنیس نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے. اور ریباؤنڈ ہیڈ ایک ہم تب کہتے ہیں کہ جب ایک مہینے میں 7 یا 8 مرتبہ اگر بچے کو سر کے درد کے لیے دوائی دی جائے 7 to 8 ٹائمز سے زیادہ اگر اس کو دوائی دی جائے, مطلب اس کو 7-8 ایونٹس ہوئے اور ہر بار اس کو پین کلر دیا گیا, تو یہ ریباؤنڈ ہیڈ ایک میں تبدیل ہو جاتا ہے. اچھا, تو وہ ہیبیچول ہو جاتا ہے. جی, اب اس کا علاج بڑا مشکل ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ واش آؤٹ. واش آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم سے دوائی کے اثر کو ختم کرنا. بالکل. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلی بار سر میں درد ہوگا تو دوائی نہیں دینی. اور یہ بڑا مشکل کام ہے کنونس کرنا پیرنٹس کو کہ جی اب ہم واش آؤٹ کر رہے ہیں, اور چونکہ ریباؤنڈ ہیڈ ایک ہو رہا ہے, دوائیوں کے زیادہ استعمال سے ہیڈ ایک ہو رہا ہے, تو آپ نے دوائی اب کم کرنی ہے, تو آہستہ آہستہ دوائی کم کرنے سے ہیڈ ایک کم ہوگا. صحیح. تو یہ مائگرین میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ہے آپ جو ہے بہت زیادہ دوائی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ریباؤنڈ ہیڈ ایک جس کو کہتے ہیں. تو مائگرین بچوں میں جو ہے وہ آدھے سر کے درد کی صورت نہیں آتا, وہ یوزولی عموماً پورے سر میں درد رہتا ہے. تو آدھے سر میں درد کی صورت میں جیسے ٹپیکل بڑوں میں مائگرین آتا ہے. صحیح. بڑوں میں مائگرین سے پہلے کچھ علامات آتی ہیں ویژول, ان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ سر یہ چیز ضروری نہیں ہے, نوزیا ہے یا پھر تھوڑا سا ورٹائگو شروع ہو جاتا ہے. ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ اور میں یہاں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ سر میں درد مائگرین جو ہے وہ ایک ایپیلیپسی کا بھی ایک علامت ہو سکتی ہے. تو کبھی کبھار جو فٹس ہوتے ہیں یا دماغ کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ جب زیادہ ہوتی ہے تو فٹس نہیں آتے, سر میں درد ہوتا ہے. صحیح. تو جب بھی ہمارے پاس بچے بہت کرونک اور بہت زیادہ سر میں درد کی شکایت کرتے ہیں تو ہم EEG کرا کے اس کو مرگی بھی ضرور رول آؤٹ کر دیتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آئے تو ہمارے پاس سر میں درد کی وجہ سے, لیکن جب ہم EEG کراتے ہیں اس میں اب نارمل نکلتی ہے اور اس میں پتہ لگتا ہے کہ دماغ کی لہریں جو ہیں وہ صحیح نہیں تھیں, ان کی ویو صحیح نہیں تھی, الیکٹریکل ایکٹیویٹی صحیح نہیں تھی, جس کی بنیاد پہ ہم ان کو پھر مرگی ٹریٹ کرتے ہیں. صحیح. تو بچوں میں ہیڈ ایک کو سیریس لینا ضروری ہے, ہم کہیں کوئی بڑی چیز مس نہ کر دیں. اگر تو مائگرین ہے, مائگرین کا تعلق جو ہے وہ ہم اپنے روٹین کے معاملات جو ہیں صحیح کرنے سے بہتر ہو جاتے ہیں, دوائیوں کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بایو بیہیویئرل ماڈیفیکیشن, یعنی بیہیویئرس کو جو ہے اپنے چینج کرنا, اپنی روٹین کو چینج کرنا. عام طور سے مریض جب پیشنٹس ہوتے ہیں, پیرنٹس ہوتے ہیں, ان کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں پرہیز. صحیح. تو اس میں چند باتوں کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے, یہ ہمیں نارمل بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. بالکل. اس میں نمبر 1 جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے سلیپ, نیند کے اوقات. تو آج کل تو ایک بڑا عذاب ہے یہ ایک ایمرجنسی, میں کہوں گا کہ یہ ایک ایمرجنسی ہے جس کو ہمیں ٹیکل کرنا پڑے گا. یہ ایک بہت خطرناک حد تک جو ہے یہ, اور یہ بہت اس کے ڈینجرس افیکٹس ہیں. اس کے بارے میں اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں کہ سلیپ ہائیجین, جیسے کہ ہمارے جسم کی صفائی ہوتی ہے اسی طرح ہماری نیند کی بھی صفائی ہوتی ہے. صاف نیند جو ہے وہ ہونا بڑا ضروری ہے. صحیح. اب صاف نیند کا مطلب ہوتا ہے کہ اندھیرے کے وقت سونا. صحیح. ٹھیک ہے. رات اللہ نے جو نظام بنایا ہے وہ اسی لیے بنایا ہے. اگر میں آپ کو تھوڑا سا برین کے بارے میں بتاؤں اور اللہ کے نظام کی اور اللہ کی قدرت کے بارے میں بتاؤں, تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو اللہ نے اندھیرا اس لیے کیا ہے کہ ہمارے دماغ میں ایک بہت چھوٹا سا غدود ہوتا ہے اندر, پائنیل گلینڈ. جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے اس گلینڈ سے ایک مواد نکلتا ہے دماغ میں جو خون میں شامل ہوتا ہے. صحیح. آہستہ 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 کر کے وہ جسم میں خون میں بڑھتا ہے مقدار, اور پھر وہ ہمیں سلانے میں مدد دیتا ہے. صحیح. تو یہ ریلیز کب ہوتا ہے, یہ نکلتا کب ہے, جب اندھیرا ہوتا ہے. صحیح. تو اس اللہ کے نظام کو ہم نے انسانوں نے برباد کر کے رکھ دیا. اگینسٹ نیچر جب بھی جائیں گے تباہی ہوگی. اب
اگر آپ ایک لائٹ میٹر لے لیں اور اپنے گھر میں دوپہر میں وہ لائٹ میٹر لگائیں تو روشنی کم اور رات میں روشنی زیادہ ہوگی. بالکل. جبکہ نیچر نے الٹا رکھا ہے. نیچر نے صبح میں روشنی زیادہ سورج رکھا ہے اور رات کو اندھیرا رکھا ہے. صحیح. تو ہمارے گھر اتنے روشن ہو جاتے ہیں, ہم ہماری سڑکیں, گھر, ہمارے انوائرمنٹ اتنے روشن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا جو وہ گلینڈ ہوتا ہے اس کو اندھیرا محسوس نہیں ہوتا اور وہ سیکریٹ نہیں کرتا میلاٹونن, جو ہارمون کا نام. بالکل. اب جب وہ مواد نہیں نکلے گا تو نیند آپ انڈیوس نہیں ہوتی, آپ کو نیند نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں میں, اگر میں آج کے پروگرام میں آپ کو ایک سب سے امپورٹنٹ میسج دوں تو وہ یہ ہوگا کہ آپ بچوں کی سلیپ روٹینز پہ بہت توجہ دیں. ان کو ٹائم پہ, میکسیمم بیڈ ٹائم جو ہے وہ 10 بجے, 10 سے 11 کے درمیان وہ ان کو سو جانا چاہیے. اور صبح ارلی رائزرز ہونا چاہیے. جیسی روشنی ہوتی ہے فجر کے ٹائم 5:30 5:30 بالکل, اس وقت تو سارے آرگنز ہمارے ورکنگ کر دیتے ہیں. جب پرندے اٹھ جاتے ہیں, جب جانور اٹھ جاتے ہیں تو ہمارے بچے کیوں سو رہے ہوتے ہیں. اور رزق بھی آپ کو ملتا ہے, برکتیں بھی ہوتی ہیں, عبادت کا بھی ٹائم ہے. بے شک. اور سب سے زیادہ اس وقت جتنا نور ہوتا ہے بے شک آپ اپنے اندر سمیٹ سکتے ہیں. تو یہ جو ہے بہت ضروری ہے. آپ اپنے بچوں کو اگر ہیلدی رکھنا چاہتے ہیں, ان کے فزیکلی اور ان کی دماغی طور پہ, سلیپ ہائیجین کی ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سونے سے 2 گھنٹے پہلے, کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ کو اپنی آخری خوراک کھا لینی چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ نے 10 بجے ڈائٹ لی اور 10:30 بجے سو گئے. تو 2 گھنٹے کا گیپ تو ہونا چاہیے تاکہ آپ کا معدہ اور آپ کے جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ سیٹل ہو جب آپ سو رہے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ سو رہے ہوں اور آپ کا دماغ جو ہے آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو, ہاضمے کو کنٹرول کر رہا ہو. صحیح, ظاہر ہے. تو آپ کی نیند جو ہے وہ اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ آپ ویسے تو سو رہے ہوں گے لیکن دماغ آپ کا حرکت میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اسی طرح کوئی بھی سکرینز نہیں دیکھنی چاہیے. جیسے ہمارا ٹرینڈ ہے, ہم خود گھر میں ایسا کرتے ہیں کہ سونے سے پہلے نہ نیوز دیکھ لیتے ہیں, ٹی وی چلتے چلتے جو ہے وہ ہم سوتے ہیں, اور یا موبائل پہ جو ہے وہ اپڈیٹس تو ضرور لیتے ہیں. جی ہاں, اپڈیٹس تو بیگمات بڑی ناراض رہتی ہیں کہ جی یہ موبائل پہ, ہاں آتے ہی موبائل پہ لگ گئے, موبائل پہ جو ہے وہ صبح ہوتی ہے, موبائل پہ شام ہوتی ہے, تو وہ بڑے ناراض رہتی ہیں. تو وہ ٹیکنیکلی غلط ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے, ان کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہوتا ہے, یہ غلط ہوتا ہے. اور بچوں میں خاص طور پہ موبائل, آپ اگر بات وہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی اجازت دیتے ہیں تو اس کنٹرول آپ کا ہونا چاہیے. اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کنٹرول لوز کر گئے. اجازت کا مطلب یہ ہے کہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں, آپ نے پرمیشن دی ہے. تو ہمارے یہاں پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی اجازت دے رہے ہیں تو کنٹرول بھی دے دیا. اور ایسا ہی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. کل ہی میرے پاس ایک پیشنٹ آئی تھی, وہ بڑی بیزار سی بیٹھی تھی کہ بھائی میری بچی پوری رات سوتی ہی نہیں ہے. اچھا جی کیوں؟ وہ جی بات موبائل پہ رہتی ہیں, موبائل دیکھتی ہیں. تو میں پھر ان کو سمجھاتی رہی, اس بات پہ کنونس کرتی رہی کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں. اٹھتی صبح 1 بجے, تو میں نے کہا پھر تو ساری, اب میں صبح کی ڈوزز کب دوں اسے؟ میں پوچھتی یہی سوال ہوں, مجھے بتائیں میں صبح کے ڈوزز کب دوں؟ کچھ میڈیسن ایسی ہوتی ہیں جو صبح میں زیادہ اچھا کام کرتی ہیں. تو وہ اتنی مطلب اتنے زیادہ سرنڈر کر دیا ہے پیرنٹس نے بچوں کے ہاتھوں میں, کنٹرول لوز کر دیا. ہاں, اپنا کنٹرول. بالکل صحیح ورڈ یوز کیا. اجازت دینا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق ہو کنٹرول لوز کرنے سے. آپ کنٹرول, اجازت دینے کا مطلب آپ نے ایک بچے کو موبائل کی اجازت دے دی ہے 1.5 گھنٹے بعد آپ لے لیں, تو کنٹرول بھی آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ نے پرمیشن بھی دے دی. تو اس پہ بھی بڑا اچھا ایک مجھے یاد آیا, میرے پاس ایک پیشنٹ آتی تھی, تو تھرسڈے کو وہ آتی تھی اپنی میڈیسن کے لیے. تو وہ بچے اس کے ساتھ ہوتے تھے اسکول سے واپسی پہ, تو وہ بڑے پریشان ہوتے تھے اور بس جلدی چلے والے سوال ہوتے تھے. بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے, مطلب 2 کلاس 3 کلاس کے بچے تھے. تو ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا کہیں جانا ہے آپ لوگوں نے کیا یہاں سے اٹھ کے؟ نہیں, اس بچی نے مجھے بتایا کہ ہمارا موبائل ٹائم شروع ہو جائے گا, پھر وہ سیٹرڈے نائٹ ختم ہو جائے گا. تو اس کو اتنی بے چینی تھی کہ میرا ایک لمحہ نہ چھوٹے. یعنی اس میں اتنا نشہ ہے. جی ہاں بالکل, یہ ایسا ہو گیا ہے کہ نشہ ہو گیا ہے یہ ہمارے لیے. تو یہ جو پیرنٹل لاکس اور ان چیزوں کی جو بات ہوتی ہے گیجٹس میں, تو یہ بیسیکلی یہ ان کا, اگر میں اپنے پیرنٹ سے ان کے ٹی وی میں یا موبائل کے فنکشنز میں اگر میں پوچھوں تو کہ آپ کے جو پیرنٹل لاک ہوتا ہے اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے, تو کسی کو نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا ہوتا.
تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ماں باپ کو ان بارے میں، آج کل کے ماں باپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا بڑا ضروری ہے، تو کنٹرول ہونا چاہیے آپ کا. تو مائگرین کے حوالے سے جو میں بات کر رہا تھا وہ پہلی چیز تھی نیند. تو نیند کے اوقات اور نیند کا جو طور طریقہ ہے وہ میں نے ڈسکس کیا. دوسری بات ہے خوراک. خوراک کی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہیڈ ایکس کراتی ہیں. صحیح. جس میں جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے کولڈ ڈرنکس. مائی گاڈ. کولڈ ڈرنکس کا استعمال جو بچے کرتے ہیں وہ بہت ہی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایک بیماری ہے. جی ہاں، ایک نئی بیماری ہے ایسی کہ وہ اپنے لیے بیماری لے کے آتی ہے اپنے ساتھ. اب ہم بہت ساری چیزوں کی جو تشہیر کرتے ہیں، جو اشتہارات دیتے ہیں، وہ بڑا اس پہ میرا خیال ہے کہ بڑا ایک اسٹرکٹ ایک ایکشن ہونا چاہیے اور اسٹرکٹ ایک ریگولیشن ہونی چاہیے ان کو. اور میرا خیال ہے ہیلتھ منسٹری کو اس پہ کام کرنا چاہیے. بہت معاملات. اب آپ اگر دیکھیں گے تو ایسے ہیروئک کام کرتے ہوئے ایک ڈرنک کو دکھایا جاتا ہے، انرجی ڈرنکس کے آپ دیکھیں جی اشتہار ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے. اب بچوں کی جو عمر ہوتی ہے اس میں ان میں یہ بڑی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی ہیروئک کام کریں. یہ جتنے بھی جو کیریکٹرز ہیں سپر ہیروز ہیں وہ بچوں میں پسند کی ان کی وجہ ہی یہی ہے. اور وہ اتنا کماتے اس لیے ہیں اس چیز پہ کیونکہ انہوں نے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ بچوں کی ایک خاص عمر میں ان کے ہیروئک میجرز جو ہوتے ہیں اور ہیرو بننے والی جو صلاحیت ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کا ایک نارمل حصہ ہے، یہ ہر بچے میں ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو انسان نے پکڑ لیا ہے، اب اس کو کیش کر رہا ہے. اب اگر اس طرح کے اشتہارات دکھا کے آپ جو ہے اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں، چاہے وہ جتنی بھی ہیلدی ہو انہیلدی ہو، وہ آپ اس کو کیش کر رہے ہو. تو بچے ہمارے جو ہیں یہ کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی جو یہ فزی ڈرنکس ہیں یہ بڑی انہیلدی ہیں، مائگرینوجینک ہیں، مائگرین کاز کرتی ہیں. ان کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. ویٹ بھی پٹ آن کرتی ہیں. اب وہ اگر آپ دیکھیں تو جو دنیا میں سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. صحیح بالکل. اب ڈائبٹیز کا جو ریشیو ہے وہ انسیڈنس ہے وہ لنگ کینسر سے کئی حد زیادہ ہے. بالکل. لیکن سگریٹ نوشی پہ بہت اسٹرکٹ وہ کیا جاتا ہے، لیکن یہ فزی ڈرنکس پہ نہیں کیا جاتا. نہیں کیا جاتا. جبکہ اگر آپ ایک اندازاً آپ لیں تو ایک گلاس جو ہوتا ہے جو فزی ڈرنکس ہوتی ہیں اس میں کم از کم 10 سے 12 چمچ چینی کے ہوتے ہیں. بتائیے. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک گلاس پانی اٹھائیں اور اس میں 12 چمچ چینی ڈال دیں تو کتنا بد ذائقہ ہو جائے گا. اب اس بد ذائقہ کو ذائقہ کرنے کے لیے اس میں کاربونیٹڈ اس کو کر دیا جاتا ہے. یہ سارے نقصانات ہیں، یہ پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ اب میرا تو اب وہ ایسا مائنڈ سیٹ ہو گیا کہ میں جہاں جاتا ہوں کہیں پہ بھی جاتا ہوں تو میں لوگوں کی پریکٹسز کو بچوں کے حوالے سے دیکھتا ہوں. آپ اگر آپ ریسرچ کریں کسی بھی سپر مارٹ میں چلے جائیں اور لوگوں کی ٹرالیز دیکھیں، او مائی گاڈ فل بھری ہوئی آپ کو ہر ٹرالی میں انہیلدی. اب پچھلے دنوں میں گیا وہ تو میرے ذہن میں ایک ریسرچ آئی، میں نے کہا یار دس از اے ویری گڈ ریسرچ، ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ کسی بھی شاپنگ مارٹ جا کے رینڈم ہم ان کی ذرا ٹرالیز کو چھانیں کہ اس میں کتنا ہیلدی اور کتنا انہیلدی وہ ہے. تو جب وہ پورا راشن مہینے کا جا رہا ہوتا ہے نا تو اس میں کم از کم 2 یا 3 بڑی بڑی بوتلیں جو ہیں وہ فزی ڈرنکس کی کاربونیٹڈ ہوتے ہیں 12 کے. تو یہ بڑا انہیلدی ہے. یہ بھی انہیلدی پریکٹس ہے. یہ مائگرین کے لیے کافی خطرناک بات ہوتی ہے. یہ 1 گھنٹہ گزر گیا اور 1 گھنٹے میں ہم نے بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ٹاپک مجھے لگ رہا ہے وہ ہے بچوں کا ٹائم مینجمنٹ. جو ٹائم سلیپ کے حوالے سے سلیپ آرڈر یا سلیپ کا جو صحیح ہونا، ان کے سونے جاگنے کا وقت کا تعین جو کرنا ماں باپ کے ہاتھ میں ہے اور وہ آج کل ہم نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے نیورولوجیکل ڈس آرڈرز مل رہے ہیں. یہاں پروگرام میں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس کچھ سوال شامل ہو گئے. ایک سوال تو بھیجا ہے کریم صاحب نے اور وہ لکھ رہے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ لیزنسیفیلی کی کوئی علاج ہے اگر، اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، آپ 1 بائی 1 جواب دیتے جائیے گا یا ہم پہلے سلیپ آرڈر کو کمپلیٹ کریں؟ ہم اسی کا جواب دے دیتے ہیں. لیزنسیفیلی جو ہے، لیزنسیفیلی کا مطلب ہے کہ دماغ کا بہت سموتھ ہونا. اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا نیچرلی جو دماغ بنایا ہے اس میں بہت سارے جو ہے وہ سلسائے گہرائے یعنی سموتھ نہیں ہے، وہ اس میں ڈپس ہوتے ہیں، بہت زیادہ سموتھنیس نہیں ہوتی دماغ میں.
تو اب یہ حمل کے دوران جو دماغ بننے کا جو ایک عمل ہوتا ہے، اگر وہ متاثر ہو جائے تو دماغ کی فارمیشن یا اس کی بناوٹ صحیح نہیں ہوتی. تو جب بناوٹ دماغ کی صحیح نہیں ہوتی، حمل کے دوران متاثر ہو، ان کو ہم کارٹیکل مائگریشن ڈیفیکٹس کہتے ہیں. یہ ڈیفیکٹس جینیٹک جو ہے ڈیفیکٹس ہوتے ہیں، اور لیزنسفیلی ان میں سے ایک ڈیفیکٹ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیدائش کے بعد نہیں ہوا، کسی انفیکشن کے بعد نہیں ہوا، یہ حمل کے دوران دماغ کا صحیح سے نہ بننا جو ہے اس کی صورت ہے. تو اس کا علاج تو ممکن نہیں ہے، اس میں جو ہے اس کی سپورٹیو مینجمنٹ ہے. جیسے یہ بچے اپنے ٹائم سے پیچھے رہتے ہیں تو ان کو ہم سپورٹ کر سکتے ہیں. نیوٹریشنل سپورٹ، نیوٹریشن اچھی دینا، ان کو جو ہے فزیکل سپورٹ، فزیکل ریہیب، اس سے ہم ان کو مینیج کرتے ہیں. اور کوئی خاص دوائی ان کے لیے جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. بہت دفعہ ان میں دورے یا جھٹکے، فٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، سیجرز، ان کو کنٹرول کرنا. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ جس بھی وجہ سے پیچھے ہو، چاہے وہ لیزنسفیلی ہو، چاہے سیریبرل پالسی کی کوئی اور وجہ ہو، ہمیں فنکشنالٹی ان کی امپروو کرنی ہوتی ہے. امید ہے کریم صاحب مطمئن ہوں گے. لیکن ہم یہاں ایک اچھی خبر آپ کو سناتے چلیں کہ ہمارا فون لائن اس وقت ایکٹیو ہے، اور فون نمبر ہے ہمارا، اگر آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ ملا سکتے ہیں 99231968، اور اگر آپ کراچی سے باہر ہیں تو 021 کا کوڈ ضرور ملائیے گا، 99231963 99231963. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر رمن کمار سے اپنے جو بھی پرابلمس ہیں وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسرا سوال یہ ہے، کیا ایپیلیپسی لائف لانگ ہے؟ ایپیلیپسی، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ایپیلیپسی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ چانس ہے ایپیلیپسی کا دوبارہ فٹ پڑنے کا، دورہ جھٹکا، وہ 60% ہو. اچھا. تو جب 60% دورہ جھٹکے کا ہمارے چانس اتنا بڑھ جاتا ہے تو ہم دوائی شروع کر دیتے ہیں. تو جیسے ہی ہم دوائی شروع کرتے ہیں تو وہ رسک کم ہو جاتا ہے، وہ 20% تک آ جاتا ہے کہ دوبارہ جھٹکا آئے گا. 80% چانس ہوتا ہے کہ جھٹکا نہیں آئے گا. اگر 2 سال تک علاج مکمل کرا لیا جائے اور اس دوران ریگولر دوائی دی جائے، ٹائم سے دوائی دی جائے، اور اس دوائی کو باقاعدگی سے دیا جائے، اور ساتھ میں جو ہے وہ 2 سال مکمل کیے جائیں اور فٹس نہ آئیں 2 سال کے عرصے میں، تو دوائی کو آہستہ آہستہ بند کیا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد جو رسک ہوتا ہے فٹس دوبارہ آنے کا صرف 20% رہ جاتا ہے. تو لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایپیلیپسی کی وجہ کیا ہے. اگر تو کوئی اسٹرکچرل مسئلہ ہے، دماغ میں کوئی دھبا پڑا ہوا ہے یا کوئی پرانی چوٹ ہے، تو اس کی ہیلنگ تو پاسبل نہیں ہوتی، تو وہاں سے وہ شارٹ سرکٹنگ ہوتی رہتی ہے، تو پھر پوری زندگی دوائی لینی پڑتی ہے. لیکن اگر دماغ کے اسٹرکچر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم 2 سال تک دوائی دے کے ہم اس کو دوائی کو بند کر سکتے ہیں بچوں میں. صحیح. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ ون آف مائی ریلیٹیو لائی ڈاؤن فار فیو آورز اینڈ اٹس ویری پینفل فار ہم، از دیر اینی تھنگ کین وی ٹرائی ٹو پریونٹ مائیگرینس؟ نعمان امین پوچھ رہے ہیں. اگر تو میں سوال ان کا یہ اگر میں سمجھوں اس میں، تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لیٹنے سے مائیگرین کو پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو مائیگرین کی جو کنڈیشن ہوتی ہے اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ اندھیرے کمرے میں سکون سے لیٹ جائیں. سینسری جو وہ ہوتی ہیں سینسیشنز جو آپ کی ہوتی ہیں، شور نہیں ہونا چاہیے، کمرے میں لائٹ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور آپ جو ہے پین کلر لے کے سو جائیں، تو اس سے جو ہے مائیگرین میں ضرور بہتری آتی ہے. اگر یہ مائیگرین کی بات ہو رہی ہے تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کچھ لوگوں کو چڑھتے سورج کے ساتھ مائیگرین ہوتا ہے، پھر جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے مائیگرین ختم ہو جاتا ہے. یہ مائیگرین کی جو پیتھو فزیولوجی جس کو کہتے ہیں وجوہات، وہ اتنی کلیئر نہیں ہے کہ یہ کس بیسس پہ ہوتا ہے. کبھی کہتے ہیں کہ خون کی روانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے دماغ میں کسی وجہ سے، تو اس وجہ سے سر کا درد اٹھتا ہے. تو اس کا تعلک بہت چیزوں سے جوڑا جاتا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہے کہ اس کا پیتھو فزیولوجی اس کے پیچھے جو ہے وہ ریزن آئیڈینٹیفائڈ نہیں، انکلیئر ہے ہمارے پاس. اچھا، یہ ہے ایک اور سوال ہے، فہمیدہ صاحبہ نے پوچھا ہے، سم ون کمپلین فار tingly hands on a lot. She says her fingertips feel really tingly sometime, but she says the feeling will last for a few minutes and then go away. Is this the sign of the nervous system problem? جی ہاں، یہ جو ٹنگلنگ سینسیشنز یا یہ ہماری جو ہاتھوں میں پیروں میں جو سینسیشنز آتی ہیں، ان کا تعلق ہمارا جو ہے یہ نروس سے ہوتا ہے کہ نروز ہماری بہت سینسیٹیو ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ جو ہے
چھوٹی چھوٹی سینسیشنز کو زیادہ پک کر کے ہمارے دماغ میں لے جا رہی ہوتی ہیں تو ہمیں محسوس زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ بالکل نیورولوجیکل کنڈیشن ہو سکتی ہے. اس کا تعلق ڈائبٹیز سے بھی ہو سکتا ہے, اس کا تعلق وائٹامن B12 سے بھی ہو سکتا ہے, سو نرو کمپریشنز وغیرہ سے بھی ہوتا ہے. تو یہ اس کی بہت ساری مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کو چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. صحیح. ہم واپس سے اپنے اسی ٹاپک پہ آتے ہیں. یہ کچھ میسیجز تھے جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے, جو 4471 پر بھی آئے تھے. اس کے علاوہ فیس بک پر کچھ میسیجز ہیں, لیکن اس میں زیادہ تر پروگرام کی پسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دعائیں دی گئی ہیں. تو آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ. لیکن یہاں بہت اچھا موقع ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, آن لائن ہیں. آپ 99231963 پر کال کریں. کراچی سے ہیں تو ڈائریکٹ کال ملائیں اور آپ بات کر سکتے ہیں اپنے ایشوز پر, اپنے پرابلمس پر, اپنے بچوں کے پرابلمس پر, تاکہ آپ کو ڈائریکٹ جواب ملے. تو پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ذرا ایکٹیو ہو جایا کیجیے اور ٹاپک سے ریلیٹڈ بات کیا کیجیے, تو آپ کو بھی بہت انجوائے ہوگا اور اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے ایک سلیپ پیٹرن پہ بات کی کہ ہمیں اپنے بچوں کا سلیپ پیٹرن صحیح کرنا ہے, تو اس پر مزید ہمیں تھوڑا بتائیں, کیونکہ آج کل ہر گھر میں اسپیشلی یہ جو آن لائن اسکولنگ کے بعد یہ ایک ایسا عذاب ہو گیا ہے ہم سب پر کہ بڑا مشکل ہے کہ بچوں کو ہم اپنا ان کا ٹائم شیڈیول کیسے صحیح کریں. جی ہاں بالکل. یہ ابھی تو ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ یہ معاملات جو ہیں وہ کافی اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے اس سونے کے معاملات سے, لیکن اس کو صحیح کیسے کیا جائے یہ ایک بڑا سوال ہے. کہ اس کو یہ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ ہم دوائی دے کے بچوں کو سلا دیں. اس میں ہمیں روٹین کو سیٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے. میں ہمیشہ پیرنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ آپ کسی بچے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے یہ کام کسی کام سے منع نہیں کر سکتے. صحیح. کیونکہ بچے پھر آپ سے وجہ پوچھتے ہیں اور وجہ آپ کے پاس اکثر اوقات ہوتی نہیں ہے. صحیح. تو آپ کو آلٹرنیٹ دینا پڑتا ہے. صحیح. یا اگر آپ کسی چیز سے کسی بچے کو منع کر رہے ہیں تو آپ کو خود وہ کام نہیں کرنا ہوتا. بالکل. تو آپ کسی بچے سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ 10 بجے سو جائے اور آپ خود 1 بجے سوئیں. گھر میں جو ہے وہ ٹی وی چل رہا ہو, لائٹس آن ہو, گھر کا ماحول جو ہے وہ پارٹی ماحول چل رہا ہو, اور آپ بچے کو فورس کریں کہ نہیں تمہاری صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, تم سو جاؤ. صحیح. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کا روٹین, اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ ہیلدی کرنا ہوگا. بالکل. یہ ہیلدی روٹین میں آتا ہے کہ آپ جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. صحیح. شروع میں کافی مسائل ہوتے ہیں اس روٹین میں آنے کے. ایک جو میجر فیکٹر ہے جو مائیں اسپیشلی جو بڑا کنسرن ہوتی ہیں, وہ بچے کو دوپہر کو سلانے کے معاملے میں بڑی بضد ہوتی ہیں کہ جی بچے کو دوپہر میں سلانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے, اور وہ ہم سے کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ دوپہر میں نہیں سوتا. تو بچے کو دوپہر کو سونا بھی نہیں چاہیے. اگر اس کو رات کو جلدی نیند کرنی ہے اور اندھیرے کے اوقات میں سونا ہے تو دوپہر کا نیپ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. تو آپ شروع میں بیسیکلی بچوں کو روٹین ایسا سیٹ کریں کہ اگر وہ رات 12-1 بجے بھی سو رہے ہیں تو آپ زبردستی اس کو صبح 5-6 بجے اٹھائیں. زبردستی تو آپ نہیں کر سکتے, آپ کسی پکنک کا اہتمام کر لیں, کہیں باہر ناشتے کا اہتمام کر لیں. خیر آج کل تو وہ کووڈ سچویشن ہے, آج کل تو یہ ساری باتیں آپ نہیں فالو کر سکتے. شکر ہے کہ گھر میں ٹکنا ہوا ہے. تو لیکن یہ کہ ایک آدھ بار آپ کو یہ کرنا پڑے گا. آپ بچوں کو لے جائیں اور پورا دن ان کو جب وہ تھکا دیں گے, جب وہ بچے تھکیں گے پورا دن, تو وہ رات کو اپنے ٹائم سے سو جائیں گے. تو جب وہ ایک بار اس روٹین میں آ جائیں تو اس کو پھر فالو کرنا شروع کر دیں. تو شروع میں بیسیکلی یہ عادت ہے, عادت کا بدلنا جو ہے وہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اس میں کافی ایفرٹس چاہیے ہوتی ہیں اور اس میں برداشت بھی چاہیے ہوتا ہے. 2-4 دن میں معاملات حل نہیں ہوتے, لیکن میں سب پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس روٹین, ان کی نیند کی روٹین بہت پراپر کریں. تو ان کے بچے جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں سے اور بہت ساری نیورولوجیکل کنڈیشن سے وہ محفوظ رہیں گے. اور اس بارے میں ضرور اپنے گھروں میں جو ہے اہتمام کریں. صحیح. یہ بھی بہت اچھی بات بتائی آپ نے, اور اچھا ہے کچھ نہ کچھ ایسے ٹپس ہونے چاہیے جس سے, لیکن وہی بات آ گئی کہ بچوں کا عادت بدلنے سے پہلے آپ کو اپنی عادت بدلنی ہے. اگر آپ ان کے ساتھ نہیں سوئیں گے, آپ کے گھر کا ماحول ایکٹیو ہوگا, تو ایسے میں تو بچے صرف روم میں بند ضرور ہو جائیں گے لیکن وہ سوئیں گے نہیں. تو ہمیں بچوں کے ساتھ بچہ بننا ہوگا تاکہ ان کی عادتیں صحیح ہو سکیں. پروگرام میں ہم کالز لے رہے ہیں 99231963 پر. آپ چاہیں تو ہمیں کال کر سکتے ہیں, چاہیں تو آپ ہمیں 101 کے اسپیس دے کر اپنا پیغام یا اپنا سوال میسج کر سکتے ہیں 4471 پر. پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ. جو لوگوں نے میسج کیا ان کا بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں مجھے
فبرائل سیزرز یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. یہ فبرائل فٹس اور فبرائل سیزرز جو ہیں یہ عام طور پہ بچوں میں 5 سال تک کی عمر میں جو ہے بخار کے ریئیکشن میں جو جسم حرکت کرتا ہے یا ان کو جو دورے یا جھٹکے کی صورت نمایاں ہوتا ہے اس کو ہم فبرائل فٹس کہتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے کہ یہ دماغ میں ایب نارمل کرنٹ کا جنریشن نہیں ہے, یہ اس میں دماغ کی لہریں ڈسٹرب نہیں ہوتی, دماغ کا کرنٹ زیادہ نہیں ہوتا. یہ دورے جھٹکے صرف بخار کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے. جیسے بہت سارے لوگوں میں بخار سے جو ریئیکشن ہے وہ کپ کپاہٹ کی صورت میں ہوتا ہے, کسی کو پسینہ آتا ہے, کسی کی خوراک کم ہو جاتی ہے, کوئی بہت زیادہ غنودگی میں چلا جاتا ہے, ایک دم سے لیٹ جاتا ہے. تو ہمارے ریئیکشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں بخار میں. اور ہم بچوں میں تو دیکھتے ہیں کہ ذرا سا تیز بخار ہوا جھٹکے پڑ گئے, تو وہ یہ نارمل یہ بچوں کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے جھٹکا ہونا بخار میں. تو اس کو ایپیلیپسی سے جو ہے وہ الگ کرنا بڑا ضروری ہے. کئی بعض اوقات اس کو ایپیلیپسی کر کے مینیج کیا جاتا ہے جو بہت غلط ہے. اور اگر تو بخار میں دورے جھٹکے ہو رہے ہیں تو اس کی خاص کچھ باتیں ہوتی ہیں. تو اگر ان باتوں میں وہ جھٹکے دوروں کی ڈسکرپشن جو ہوتی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو اگر اس ڈسکرپشن میں وہ فٹ آتا ہے تو ہم پیرنٹس کو ری ایشور کرتے ہیں کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے اور یہ بخار کا جو ہے دورہ جھٹکا تھا, فبرائل فٹ تھا, اس سے دماغ متاثر نہیں ہوگا, ذہنی صلاحیت کم نہیں ہوگی. 5 سال تک کی عمر تک یہ ہوتے ہیں. بخار کو کنٹرول کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر اس سے بچنا ہوتا ہے تو یہ یوزولی فیملیز میں رن کرتا ہے. تو اکثر اوقات جو جن بچوں میں فبرائل فٹس ہوتے ہیں انہوں نے اپنے خاندان میں اور بھی فبرائل فٹس دیکھے ہوتے ہیں. تو یہ یوزولی ضروری نہیں ہے. جی ہاں, تو یہ ضروری نہیں ہے, لیکن یہ زیادہ تر تعلق جو ہے فیملیل ہوتے ہیں. یہ اس کی کوئی ریمارکیبل ایسا سمٹم ایسی علامت ہوگی جس سے ہم اس کو ایپیلیپسی سے الگ کر سکیں؟ 5 باتیں ہوتی ہیں ٹیکنیکل جو ہم دیکھتے ہیں. ایک تو یہ کہ پورے جسم کے دورے جھٹکے ہوتے ہیں, یہ جسم کا ایک حصہ اس میں انوالو نہیں ہوتا. اچھا. تو اگر تو جسم کا ایک ہاتھ یا ایک پاؤں جھٹکے میں ہے تو یہ اور بخار ہے تو ہم اس کو پھر ایٹیپیکل فبرائل فٹس کہہ دیتے ہیں. ہم اس میں شک و شبہات لے آتے ہیں. اگر پورا جسم جو ہے وہ حرکت میں ہوتا ہے اور دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں اور آنکھیں اوپر چلی جانا, پورا جسم, ڈیوریشن اس کی 5 منٹ سے کم ہو, جلدی سیٹل ہو جائے 5 منٹ سے کم ڈیوریشن میں. بخار ہونا ضروری ہے کہ بخار کی صورت میں یہ ہو, ہائی گریڈ فیور. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جب بخار اتر رہا ہوتا ہے تب بھی ہو جاتے ہیں, اور جب بخار چڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی ہو جاتے ہیں. تو اس کا جو 3 باتیں تو یہ, بچہ ڈیولپمنٹلی نارمل ہونا چاہیے. یعنی اس کے اپنے مائل سٹون جو ہیں, یعنی 1 سال کی عمر میں جو مائل سٹونز ہوتے ہیں بچے کے کہ اس کو ایٹ لیسٹ کھڑا ہو جانا چاہیے, کرال کرنا چاہیے, تو وہ اپنے ذہنی طور پہ اپنے مائل سٹون صحیح اچیو کر رہا ہو. اور اگر تو ایک بچہ اپنا پیچھے چل رہا ہے, 8 مہینے 9 مہینے میں اس نے گردن بھی نہیں ٹھہرائی اور اس کو بخار ہو کے پھر دورہ جھٹکا ہوا, تو ہم اس کو لائٹ نہیں لیں گے. اچھا. کیونکہ وہ ذہنی طور پہ پہلے سے ہی متاثر ہے کہ اس نے گردن نہیں ٹھہرائی, تو پھر ہم اس کو لائٹ نہیں لیتے کہ یہ جی بخار والا جھٹکا ہے, کوئی بات نہیں. لیکن اگر ڈیولپمنٹ نارمل چل رہی ہے اور پھر اس کو دورہ جھٹکا بخار میں آ جائے تو ہم اس کو فبرائل فٹ کر کے مینیج کرتے ہیں. مینیج کیا کرتے ہیں, پیرنٹس کو ری ایشور کرتے ہیں. بچوں کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کو دوائی لکھنے سے زیادہ ٹریننگ جو ملتی ہے وہ سمجھانے کی ملتی ہے. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس بہت زیادہ دوائیاں نہیں ہوتی, ہمارے پاس بہت سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے. تو جو مینجمنٹ ایکچولی میٹر کرتی ہے آپ کی. تو پیرنٹس کی کاؤنسلنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ہتھیار ہوتا ہے بچوں کے ڈاکٹر کا, اور اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کیا ہمارے ڈاکٹرز دیتے ہیں اتنا ٹائم؟ انفارچونیٹلی جو ہے اب ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, چیزیں بہتر ہو رہی ہیں, لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو ٹائم نہیں دیتا تو وہ بات نہیں سمجھا سکتا. اگر بات نہیں سمجھا سکتے تو پھر جو ہے علاج پراپر نہیں ہو سکتا. تو ٹائم دینا بہت ضروری ہے. بچوں کے معاملات میں تو بہت زیادہ, کیونکہ ہم 20% بچے کی بیماری اور 80% جو ہے پیرنٹس کی انگزائٹی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے کلینک میں صرف ایک بیمار بچہ نہیں آتا, اس کے ساتھ پریشان ماں باپ بھی آتے ہیں.
تو یہ بڑا ضروری ہے، ٹائم دینا جی بڑا ضروری ہوتا ہے. ٹائم تو خیر، اور ڈاکٹرز کے پاس جا کے تو ویسے ہی پیشنٹ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے اس کے دل کا حال سنا جائے، کیونکہ وہ ایسے ہی اتنا دکھی ہوتا ہے. پیڈز نیورولوجی میں، بچوں کی نیورولوجی میں اگر میں آپ سے ذکر کروں تو جب پہلی بار آپ کسی نیورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، بچوں کے نیورولوجسٹ کے پاس، تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہونی چاہیے؟ تو آپ کی ایکسپیکٹیشن کم از کم یہ ہونی چاہیے کہ آدھے گھنٹے سے 45 منٹ آپ نے ڈاکٹر کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا ہوگی. صحیح. اور اگر آپ سیکنڈ ٹائم یا تھرڈ ٹائم جا رہے ہیں، فالو اپ پہ جا رہے ہیں، تو 25 سے 30 منٹ آپ کا لگے گا ڈاکٹر کے پاس. تو ٹائم اگر آپ کو نہیں مل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ علاج پراپر نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے موبائل پہ کسی نے بھیجا ہے، کائنڈلی آسک ہم کہ مائوکلونک جرکس کیا ہوتے ہیں اور اس کی کوئی اسپیسیفک میڈیسنس ہے بھی یا نہیں، کہ اس کو کیسے ڈیل کریں؟ جی ہاں، مائوکلونک ایپیلیپسی یا مائوکلونک جرکس جو ہیں، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کو پراپر، کیونکہ اس کی دوائیاں بڑی اسپیسیفک ہوتی ہیں. اچھا. ہر دوائی سے یہ سیٹل نہیں ہوتے. اوکے. اب مایوکلونک جو ہے، جیسے مایو کا مطلب ہوتا ہے مسلز میں ٹوچنگز ہوتی ہیں. یہ مسلز، اب یہ جو مسل ٹوچ کرتا ہے، یا تو یہ دماغ سے کرنٹ زیادہ آ رہا ہے، یا یہ اسپائن سے جو ہے کرنٹ زیادہ آ رہا ہے، یا مسل میں خود جنریٹ ہو رہا ہے. تو اس کی وجوہات معلوم کرنا ضروری ہے کہ یہ جنریٹ کہاں سے ہو رہا ہے. کیا یہ دماغی طور پہ کرنٹ زیادہ ہو کے آپ کے مسلس کو ٹوچ کرا رہا ہے، یا اسپائنل لیول سے آ رہا ہے، یا مسل میں خود ہی کرنٹ زیادہ جنریٹ ہو رہا ہے. تو پہلے تو ہم جب بھی ہمارے پاس مایوکلونک جرک آتے ہیں تو ہم اس سے پہلے تو اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے لیے ای جی کہی جاتی ہے کہ ہم دماغ میں دیکھ لیں کہ ہمیں کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا اس میں الیکٹریکل ڈسچارجز. اگر یہ دماغی طور سے آ رہے ہوں تو اس کی کچھ خاص دوائیاں اسپیسیفک ڈوزز میں وزن کے مطابق دی جاتی ہیں. تو بالکل اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہے، اور وجوہات بھی بہت مختلف ہیں. یہ ایک علامت ہے، بیماری نہیں ہے. اچھا، یہ ایک علامت ہے جس میں بہت ساری بیماریوں میں یہ علامت ہو سکتی ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز ہمیں ڈسکس کرنی تھی، دیٹ از نیورو میسکولر کنڈیشنس. یہ کیا ہوتی ہیں ایکچولی، اور ان کا کہاں سے کس طرح ہم اس کو مینیج کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، نیورو مسکولر کنڈیشنز کا جو تعلق ہے، اس کا جو مطلب ہے، یا تو نروز میں یا مسل میں، یا نرو اور مسل کے جنکشن کے درمیان جو جنکشن ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو ان کو ہم نیورو مسکولر ڈس آرڈرز کہتے ہیں. صحیح. تو یہ عام طور پہ ہمارے پاس اس طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بالکل ذہنی طور پہ بات چیت میں، سوشلائزنگ میں، ذہانت میں بالکل صحیح ہوتے ہیں. چلنے پھرنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے، چلنا پھرنا چھوڑ دیتے ہیں، اکثر ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے وہ نروز میں مسئلہ ہوا ہے، یا مسلز میں مسئلہ ہوا ہے، یا ان دونوں کے درمیان جو جنکشن ہوتا ہے نرو اور مسل کے درمیان، وہاں پہ مسئلہ ہوا ہے. تو بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں نیورو مسکولر جنکشنز، نیوروپیتھیز، مایوپیتھیز جو ہیں وہ، این ایم جے جو ہے نیورو مسکولر جنکشن ڈس آرڈرز. تو یہ پھر اس کو بھی ایگزامن کر کے پھر اپروپریٹ کچھ ٹیسٹ وغیرہ کرا کے معلومات لی جا سکتی ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت کامنلی ہم دیکھتے ہیں بچوں کے اندر، چونکہ اب میرے پروگرام میں رہ گیا ہے تقریباً آدھا گھنٹہ، اور میں چاہ رہی ہوں جلد سے جلد جتنے میرے کویشچنس ہیں میں وہ بھی کور کروں. ہائیڈروسیفیلس، جو بچوں کے سر بڑے ہوتے ہیں، پانی بھرا ہوتا ہے جن میں، یہ ایک بڑا کامن مسئلہ ہے، اور اس کا کیا علاج ہے؟ اور یہ پہلے تو یہ بتائیں کہ ہوتا کیوں ہے؟ ہائیڈروسیفلس ہمارے دماغ میں جو ہے وہ بیسیکلی 2 کمپوننٹ ہیں. تو سب سے اوپر جو ہے وہ جلد ہے، جلد کے نیچے ہڈی ہوتی ہے، اسکل ہوتا ہے. اسکل کے اندر جو ہے وہ جو ہے دماغ ہمارا بند ہوتا ہے. اور دماغ میں 2 حصے ہوتے ہیں، ایک دماغ کا حصہ ہوتا ہے اور دوسرا پانی کے خانے ہوتے ہیں. تو جو بیچ میں پانی کے خانے ہوتے ہیں وہ اس لیے موجود ہوتے ہیں کہ ہمارے دماغ کو وہ کشن افیکٹس دیں. جیسے کہ اگر تو ہمارا سر ہلتا ہے تو وہ بیچ میں جیسے کشن پڑا ہوتا ہے تو وہ کہیں ٹکرائے نہ. تو آس پاس ارد گرد بیچ میں پانی موجود ہوتا ہے، اور پانی یہ ایسا پھیلا ہوا نہیں ہوتا، پانی کے خانے باقاعدہ بنے ہوتے ہیں جس کو وینٹریکلز کہتے ہیں. تو یہ جو وینٹریکلز میں بہت زیادہ پانی بھر جائے، اپنے نارمل سے زیادہ ہو جائے،
اور اس کا فلو رک جائے اور وہ زیادہ بڑھ جائے تو اس کی وجہ سے پانی کے خانوں میں جب پانی زیادہ بڑھ جاتا ہے اس کو ہائیڈرو یعنی پانی اور سیفلس یعنی سر. تو پانی میں سر میں پانی کا جمع ہونا جو ہے اس کو ہائیڈروسیفلس کہتے ہیں. آدھا گھنٹہ رہ گیا اور اس آدھے گھنٹے میں ہم چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے زیادہ مفید معلومات جمع کر لیں, کیونکہ بچوں کے معاملے میں ہم سبھی بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو. بہت ساری جگہوں پہ ہم اپنے آپ کو تو کمپرومائز کر دیتے ہیں, لیکن بچوں کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہم سب کے ہاتھ پیر پھولتے ہیں, اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کے ڈاکٹرز اگر آپ کو مل رہے ہیں یا اس طرح کے پروگرامز ہو رہے ہیں تو اس میں آپ اپنی شمولیت یقینی بنائیں. پروگرام میں ہمیں ایک اور زبردست سا میسج آیا ہے اور وہ ہے سلیم موسانی صاحب نے میسج کیا ہے, اور انہوں نے ڈاکٹر رمن کمار آپ سے ریکویسٹ کی ہے اسپیشلی کہ آپ اس قسم کے پروگرامز کو FM 101 اور دیگر چینلز کے تھرو کنٹینیو کرتے رہیں, اور اسپیشلی 101 جو ہے ان کے مزید پروگرام اور اس طرح کے اور پروگرام کرتے رہیں تاکہ جو ہے ہم لوگوں کو رہنمائی ملتی رہے. بالکل آپ کے سجیشن کو ہم نے آگے پہنچا دیا ہے, ہماری مینجمنٹ اس پہ ضرور کنسیڈر کرے گی, اور ہم ڈیفینیٹلی ہر منگل والے دن اس قسم کے شوز کر کے اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہمیں آپ کی صحت سے کتنا کنسرن ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں میرے پاس ایک اور بھی سوال ہے اور اس میں ممتاز صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ڈیورنگ پریگنینسی اگر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور وہ اس کو خدا نخواستہ نیورولوجیکل مسئلہ ہے کوئی, تو کیا اس نیورو ایشو کو ہم کیسے ریزالو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ریزالو تو نہیں ہو سکتا, یہ تیاری ہو سکتی ہے. اچھا, ذہنی تیاری اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں. دیکھیں کبھی کبھار زندگی میں اینٹیسپیشن اور جو حادثات ہوتے ہیں نا وہ دیکھ کے نہیں آتے, لیکن اگر ایک چیز کا پتہ ہو کہ وہ ہونے والی ہے تو اس کی تیاری بہتر طریقے سے کی جا سکتی ہے. اسپیشلی ذہن کا تیار ہونا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ اس کا ایسپیکٹ ہے یہ. تو اکثر اوقات 24 ویکس سے پہلے یعنی ایج آف وائبلٹی سے پہلے اگر کسی کوئی ایسا ڈیفیکٹ نظر آ جاتا ہے الٹرا ساؤنڈ میں تو ٹرمینیشن آف پریگنینسی ختم کرنے کا جو ایک مشورہ ہوتا ہے وہ دیا جا سکتا ہے فیملی کو. ایک چوائس ہوتی ہے کیونکہ یہ اس میں اخلاقی شرعی میڈیسن وائز ہر طرح سے یہ جائز ہے کہ آپ 24 ویک سے پہلے جو ہے آپ بچے کو ٹرمینیٹ کر سکتے ہیں. جی ہاں, تو یہ ایج آف وائبلٹی سے پہلے تو, لیکن اگر وہ ایج گزر جاتی ہے اور پھر معلوم ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے ہم جو ہے تیاری کرتے ہیں کہ جب بچہ ڈیلیور ہوگا تو ہمیں اسپیشل جو ہے وہ ڈیلیوری کے دوران جو ہے ٹیم موجود ہونی چاہیے, وینٹیلیٹر کی موجودگی ہونی چاہیے. اور پھر ہم یہ بھی اس بات کا بھی تعین پریگنینسی کے دوران ہی کر لیتے ہیں کہ اگر بچہ پیدا ہو اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بچنے کے چانسز نہیں ہوتے پیدائش کے فوراً بعد اور اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا چاہیے یا نہیں ڈالنا چاہیے. تو یہ بھی تعین جو ہے پہلے سے ہی کر لیا جاتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں کوڈ ڈیسائیڈ کرنا. تو ہم بچے کا کوڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اگر معاملہ چھوٹی نوعیت کا ہو اور بچہ جو ہے وہ اس میں اتنی قابلیت ہو اس ڈیفیکٹ کے ساتھ کہ وہ سروائیو ہو سکے اور کوالٹی جو ہے اتنی متاثر نہ ہو تو ہم سب کچھ کرتے ہیں, ہم اس کو وینٹ پہ بھی ڈال دیتے ہیں اگر ضرورت پڑے, اور اس کو ہم تو یہ معاملات جو ہیں یہ گائنیکالوجسٹ جو آبسٹیٹریشن ہوتا ہے جو گائنی کا کیس ڈیل کر رہا ہوتا ہے, نیونیٹالوجسٹ جس نے بچے کو ریسیو کرنا ہوتا ہے, اور نیورولوجسٹ جس نے بچے کے دماغ کے معاملات کو پیرنٹس کو سمجھانا ہوتا ہے, تو ان سب کو مل کے جو ہے یہ بتایا جاتا ہے. پیرنٹس کی بھی رائے لی جاتی ہے کہ ان کا سپورٹ سسٹم کتنا ہے. اکثر بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ افیکٹڈ ہوتا ہے اور دوسرا جو پریگنینسی کے دوران معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ہوگا, تو سائیکولوجیکل سپورٹ دینا, فیملی کی سپورٹ دیکھنا, تو یہ ایک بڑا ہی مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے لیکن بہت ضروری ہے. تو یہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ سوال ریز کیا, بہت اچھا سوال ہے یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کیور تو نہیں ہو سکتا, جیسے لیزنسفیلی کی بات ہوئی تھی, تو لیزنسفیلی کا مطلب یہ ہے کہ دماغ صحیح سے بنا نہیں, تو اب جب بنا نہیں تو ہم اس کو توڑ کے دوبارہ صحیح سے نہیں بنا سکتے. تو اب اسی سے کو تو ہم ڈیورنگ 24 ویک سے پہلے نہیں, اس کو ویسے بھی پک کرنا مشکل ہے, لیکن ہائیڈروسیفلس اور اس طرح وینٹریکلز کا وہ نظر آ جاتے ہیں. جی ہاں, صحیح, بالکل بڑا یہ مشکل سوال ہے. اور پھر اس پر یہ کہا جائے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے منتخب کر لیا ہے اور آپ کو اس بچے کے ساتھ گزارا کرنا ہے
تو پھر اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بہت دفعہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں جن کے بچے معذور ہوتے ہیں، اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ جب ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر ان کو بڑا ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں کہ آپ تو اس کا کھانسی کا نمونیا کا علاج کیوں کر رہے ہیں، اس نے تو ویسے ہی جو ہے نا کچھ نہیں کرنا، اور بڑے ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. لیکن ان فیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ ان پیرنٹس کی محبت اپنے بچوں کے لیے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے جو نارمل بچے ہوتے ہیں، اور ڈاکٹر کا سینسٹیو ہونا بڑا ضروری ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی ڈاکٹر ان بچوں کے معاملے میں سینسٹیو نہیں ہوتے. جو جنرل پیڈس کے یا جنرل فزیشنز ہوتے ہیں وہ ایسے بچوں کو لے کے بہت زیادہ ایگریسولی مینیج نہیں کرتے، بلکہ الٹا کاؤنسل کر دیتے ہیں کہ جی اس کا تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو ایسا نہیں ہے. اگر کسی کی ٹانگیں بہت سخت ہیں، اسٹف ہے، وہ نرم ہو سکتا ہے. اگر کسی کو فٹس آ رہے ہیں اس کے فٹس کم ہو سکتے ہیں. اگر اس کی فیڈنگ میں پرابلمز ہے، فیڈنگ کے ایزی کر سکتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. اور بات جیسے آپ نے ابھی کہی کہ اللہ نے جب دیا ہے تو وہ حوصلہ بھی دیا ہوتا ہے ماں باپ کو اس کو ریز کرنے کا، صرف بچہ نہیں دیتا. ماں باپ جو ہے اپنے بچوں کو اس طرح جدا نہیں کر سکتے. اور میں نے دیکھا ہے کہ اللہ نہ کرے ایسے بچوں کبھی نہیں رہتے اس دنیا میں، چلے جاتے ہیں جلدی، تو وہ تڑپ ان کی ختم نہیں ہوتی. جیسے میرے پاس جو رزن سفیلی کا کیس ہے، اس کے 2 بچے بالکل نارمل ہیں، بڑے، یہ تیسرا بیٹا ہے، اور تیسرا بھی بیٹا ہی ہے، اور یہ اس کے ساتھ. اور آپ دیکھتے ہوں گے وہ کتنا خیال رکھتے ہیں. گاڈ، اس خاتون کو میں دیکھتی ہوں، اس کی زندگی ختم ہے، میں اس کو سلام کرتی ہوں، جب آتی ہے میں اس کو اپریشیٹ کرتی ہوں. سوائے گود کے وہ بچہ پورا دن اس کے کہیں نہیں ہوتا. کبھی وہ یہاں بھاگ رہی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، کبھی وہ وہاں جا رہی ہے، کبھی اس کی یہ تھیراپی چل رہی ہے، کبھی وہ تھیراپی، میرے پاس وہ الگ آ رہی ہے. تو مطلب وہ نہیں تھکتی، اس کی زندگی اٹکی بھی ہوتی ہے اس کے اندر. تو واقعی اللہ تعالیٰ، یہ تو محبت ایسی ہے نا، اس کو تو آپ کم کر ہی نہیں سکتے. اولاد کی محبت کو تو، اور پھر بھی اسپیشل بچہ ہوتا ہے تو اس میں زیادہ دل اٹک جاتا ہے باپ. تو ایک میں آپ کو ایک اس معاملے میں ایک بڑی اچھی جو بتاؤں کہ ہم ہمیشہ جو ہے گورنمنٹس کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، اور ہم ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ ہو نہیں رہا. تو اگر میں آپ کو بتاؤں تو سندھ میں اسپیشلی جو ہے کافی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے. یہ پراپر منسٹری ہے پرسن ود ڈسیبلٹیز، PWD. تو PWD کے تحت جو ہے کافی کام ہوتا ہے، اور یہاں پہ ایک پورا آٹزم سینٹر ہے سندھ گورنمنٹ CARTS کے نام سے، سینٹر فار آٹزم ریہیب ٹریننگ سندھ. یہ صرف آٹسٹک بچوں کے لیے ایک سینٹر بنا ہے، ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا سینٹر ہے یہ. تو یہ ایک یہاں پہ جو بچوں کی تھراپیز ہوتی ہیں ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ ہوتی ہیں. میں وہاں پہ ونس اے ویک کلینک کرتا ہوں، اور وہ جو ہے فری آف کاسٹ ہے. اب اگر آپ نیورولوجی کو دیکھیں، پیڈز نیورولوجی کے اگر ایکسپنسز دیکھیں تو ایک کنسلٹیشن جو ہے بڑے ہسپتال میں 4,500 روپے ہے، جبکہ ہم لیاقت نیشنل ہاسپٹل میں بہت کم چارجز پہ ہم دیکھتے ہیں. ایون 600 روپے میں ہم نیورولوجی دیکھتے ہیں. کنسلٹیشن فی ہماری 600 ہے. اور CARTS میں جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے وہاں پہ ہم فری آف کاسٹ دیکھتے ہیں. تو بہت سارے بچے جو افورڈ نہیں کر سکتے، پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے. اب یہ پروگرام ہو سکتا ہے بہت سارے صاحب حیثیت لوگ سن رہے ہوں، لیکن ان کے گھر میڈز آتی ہیں، ان کے گھر کام کرنے والے، ان کے ڈرائیورز ہیں. تو ان کے جتنے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ ضرور اس میں. اب آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ شناختی کارڈ میں بھی جو ہے وہ ایک ڈسیبلٹی کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو مراعات دینا ہے کہ صرف ایک کھانا نہیں ہے. اگر تو کسی کے شناختی کارڈ میں یہ ہے تو اس کے لیے بہت ساری مراعات ہوں گی، آگے بہت ساری فیسلٹیز ہوں گی، پراپرٹی سے لے کے جو بینک لونز ہوتے ہیں ان میں. تو ایک بہت اچھا، جہاں تک میری معلومات ہیں، میں اس میں رہتے ہوئے جہاں تک میری معلومات ہیں، تو ایک بہت اچھے سمت جو ہے کام ہو رہا ہے اس میں. تو اچھی امید رکھنی چاہیے، اور پیرنٹس کو بھی ہمیشہ موٹیویٹڈ رہنا چاہیے ان معاملات میں کہ ان کے بچوں کے لیے یہاں کافی کام ہو رہا ہے. صحیح بات ہے. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے تو ہم بہت زیادہ امید پر ہی دنیا قائم ہے، اور مایوسی ویسے بھی کفر ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں اچھی امید ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ اچھے ہی سارے معاملات ہوں گے. اچھا، ایک اور بھی سوال میرے پاس ہے ان کا، کہ یہ ذرا آٹزم سینٹر کا دیکھیں، جو سن رہے ہیں آپ فون کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا، لیکن صرف سوال بھیج دیا ہے کہ آٹزم سینٹر کا پراپر ایڈریس بتا دیں. پراپر ایڈریس یہ آپ سینٹر فار آٹزم ریہیب ٹریننگ سندھ CARTS کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے. تو آپ وہ نیٹ پہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں. گوگل میں بھی یہ اس کا ایڈریس پراپر طریقے سے لوکیٹ ہوا ہے CARTS کے نام سے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں تو باتیں تو بہت ساری ہوئی، لیکن ہمیں تھوڑی سی باتیں برین ٹیومر پہ بھی کرنی تھی.
اور آپ سے پوچھنا تھا کہ نارملی اچانک سے جیسے کوئی سمٹم نہیں ہوتا اور ہمیں برین ٹیومر کا پھر اشارہ مل جاتا ہے تو کیا وجوہات ہوتی ہوں گی ایسی؟ برین ٹیومرز کے حوالے سے جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سب سے پہلے علامت کے بارے میں. تو علامت برین ٹیومر جو ہے وہ بہت سلو گروئنگ ہوتے ہیں. بہت کم ٹیومرز ایسے ہوتے ہیں جو اگریسو ہوتے ہیں اور اچانک سے آ جائیں. علامات کا ہونا اور علامات کا نظر آنا بہت مختلف باتیں ہیں. بہت دفعہ علامات ہوتی ہیں لیکن پیرنٹس اس کو پک نہیں کرتے. تو سب سے جو چھوٹی علامت اور کم علامت ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی پڑھائی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا. تو اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ 2-3 مہینے بچہ بڑا اچھا ہوتا ہے, پہلے پڑھائی میں بڑا اچھا ہوتا ہے, اچانک سے ٹیوٹر یا وہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ شکایت کرتا ہے کہ آپ کا بچہ پڑھنے میں ویک ہونا شروع ہو گیا. اب اس کا تعلق جوڑ دیا جاتا ہے کہ ہم ٹائم نہیں دے رہے, بچے کے انٹرسٹ اب پڑھائی میں ختم ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور یہ کبھی بھی نہیں سوچا جاتا کہ یہ کوئی دماغی کیفیت بھی ہو سکتی ہے, کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس سے بچہ, ہم نہ پڑھنے کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ نالائق ہے, بیمار نہیں سمجھتے. تو علامت جو ہے, علامات کا پک کرنا جو ہے یہ پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. تو چھوٹی سے چھوٹی علامت آپ کو بچے کے برین کے حوالے سے نظر آتی ہے تو اس کو ضرور آپ جا کے کلیئریفائی کر لیا کریں ڈاکٹر سے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. تو برین ٹیومرز بہت مختلف اقسام کے ہوتے ہیں. برین ٹیومرز کو ڈیل کرنا ایک ڈاکٹر کا کام نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایک بہت جو ہے ایک اچھا کام یہ ہو رہا ہے کہ ایک ملٹی ڈسپلنری ٹیم ایک بنی ہوئی ہے پاکستان میں جو اس چیز کو دیکھ رہی ہے. اور یہ جو ملٹی ڈسپلنری ٹیم ہے اس میں بچوں کے آنکالوجسٹ, کینسر کے ڈاکٹر, بچوں کے نیورولوجسٹ, بچوں کے نیورو سرجنز, ہسٹوپیتھولوجسٹ اور ریڈیشن آنکالوجسٹ, بہت بڑی ٹیم ہوتی ہے. سب مل کے وہ اس کو اس کے بارے میں ایک پلان بناتے ہیں بچے کے بارے میں, جس کو یہ ہو کہ اس کو ریڈیشن دینی چاہیے, اس کو کیمو دینی چاہیے, اس کو نکالنا چاہیے. تو یہ ایک بڑی میٹنگ ہوتی ہے جس کو ٹیومر بورڈ کہا جاتا ہے. تو ٹیومر بورڈ میں یہ ڈسکس ہوتے ہیں اس طرح کے کیسز, اور پھر جو ہے ان کے علاج کا طریقہ نکالا جاتا ہے. تو یہ کسی ایک ڈاکٹر کی یا ایک اسپیشلٹی, ایک ہسپتال کا کام نہیں ہوتا. بالکل, آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں یہ چیز بتائی. اور اگر ایسی بات ہے کہ آپ کے بچے اگر اب نارمل بیہیو کر رہے ہیں یا اچانک سے ان میں کوئی تبدیلیاں آ رہی ہیں تو اس کو ضرور اپنے بچوں کے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں اور ان پر نظر رکھیں, اور جو چیزیں علامتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو آپ نوٹ کرتے ہوئے آگے چلیں. اچھا, یہاں پہ پروگرام میں ہم کالز لے رہے ہیں. اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں تو 99231963 پر کال کر سکتے ہیں. میسج کے لیے وہی 4471 والا آپشن آپ کے لیے ابھی بھی اوپن ہے. ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا نیورو مسکولر پہ بھی ہمیں بات کرنی تھی آپ سے. جی, وہ کیا چیز؟ نیورو مسکولر, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مسلز اور نروس کے حوالے سے یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر تو کسی کے نیوروپیتھیز ہوتی ہیں کہ نروس کی جو کرنٹ لے جانے کی صلاحیت ہوتی ہے, جیسے ہمارے گیجٹس ہوتے ہیں کہ مین ایک باکس ہوتا ہے, الیکٹریکل باکس ہوتا ہے جس میں بہت ساری تاریں ہیں اور اس سے پھر بہت سارے کنیکشنز ہمارے گئے ہوئے ہیں اور پھر گیجٹس چلتے ہیں, مائکرو ویو ہے, فریج ہے, استری وغیرہ, ٹی وی. تو ہر ایک کی وائرنگ ہوتی ہے. اگر اس وائرنگ میں کرنٹ صحیح طرح سے نہ جائے تو ان کو نیوروپیتھیز کہتے ہیں, نروس کے مسائل کہتے ہیں. اور ان کی بھی علامات جو ہے وہ یہ ہوتی ہیں کہ جیسے ٹنگلنگ سینسیشنز, آپ نے بھی کسی نے پوچھا, اسی طرح سے جو ہے وہ اکثر مسلس کا استعمال نہ کرنا, یہ بھی جو ہے ایک علامت ہوتی ہے. تو یہ مختلف ڈس آرڈرز ہوتے ہیں اس گروپ کے اندر. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑا سا میٹابولک ڈس آرڈرز پہ بھی بات کریں گے ہم. جی ہاں, میٹابولک ڈس آرڈرز, چونکہ میں نیورولوجسٹ ہوں اور میرا جو تعلق ہوتا ہے ان میٹابولک ڈس آرڈرز کے ساتھ ہوتا ہے جو دماغ کو افیکٹ کریں, تو ایسے معاملات کو نیورو میٹابولک ڈس آرڈرز کہتے ہیں. اور یہ بھی جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں یہ جو ڈیل کرتے ہیں وہ میٹابولک کے اسپیشلسٹ ڈیل کرتے ہیں, اور اس میں ہمارا رول ہوتا ہے کہ برین کے حوالے سے جو ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے یا جھٹکوں کا, دوروں کا روکنا ہوتا ہے, اس میں ہم کام کرتے ہیں. اب یہ میٹابولک ڈس آرڈرز ہوتے کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی ہمارے جو کیمیکل انوائرمنٹ ہے ایک جسم کی, ہمارا ایک جسم کا اسٹرکچر ہے اور اس اسٹرکچر کے اندر جو ہے ایک ماحول ہے جس میں مختلف کیمیکلز ہوتے ہیں, جیسے پروٹینز کے امائنو ایسڈز ہیں اور جو ہے کاربوہائیڈریٹس ہیں, فیٹس ہیں. تو
غذائیت میں بھی جو غذا ہم لیتے ہیں وہ یہ سے ہی سارے معاملات جو ہیں یہ اندر کا انوائرمنٹ جو ہے وہ بناتے ہیں. تو اگر اس انوائرمنٹ میں کسی وجہ سے گڑبڑ آ جائے, کوئی کیمیکل زیادہ ہونا, کسی کا کم ہونا, اگر وہ ہمارے جسم کے ماحول کو یا اس میں ٹاکسیسٹی کریٹ کرے تو ایسے ڈس آرڈرز کو میٹابولک ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے. یہ بچپن سے جینیٹک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں عام طور پہ, اور ان میں ضروری نہیں کہ صرف دماغ کا یا برین کا کے معاملات انوالو ہوں, اس میں پورا جسم کے معاملات انوالو ہو سکتے ہیں. تو ایسے بچوں کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ میٹابولک اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جو اس چیز میں اسپیشلائزڈ کیے ہوتے ہیں, اور وہ ان معاملات کو مینلی دیکھتے ہیں. ان کے اسپیشلائزڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ان ٹیسٹ کو بھی پڑھنا ان کا کام ہوتا ہے وہ, اور ان کو مینیج کرنا خاص قسم کے فارمولا سے, خاص اس سے یہ بھی وہ مینیج کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ایک الگ بالکل گروپ ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ سب اسپیشلٹیز کا جو میں نے آپ کو رول بتایا اس پروگرام میں میں نے جتنے نام لیے کہ میٹابولک اسپیشلسٹ, نیورو آنکالوجسٹ, جو ہے یہ ریڈیشن آنکالوجسٹ اور پیتھولوجسٹ, تو کتنے سارے معاملات ہیں, کتنے سارے لوگ ہیں, اسپیشلٹیز ہیں جو بچوں کی بیماریوں میں جو ہے وہ پارٹ پلے کرتے ہیں. ہوتی چلی جا رہی ہے, اور ڈے بائی ڈے جیسے جیسے ریسرچز ہو رہی ہیں, نئی چیزیں شامل آ رہی ہیں, سب کیٹیگریز کا بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل جی, بے شک. کیونکہ ہیومن جو سائنس ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی واسٹ, اتنی زبردست, آپ دیکھیں اگر اخروٹ کی شکل کا یہ دماغ ہے اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ اسپائنل کارڈ ہے, اور اس نے دیکھیں کیا کیا کرامتیں دکھانی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہم وہ والے کام کر رہے ہوتے ہیں جس کی شاید اگر ہم شکر بھی نہیں کر رہے ہوتے اپنے رب کا, بالکل, لیکن وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ اگر وہ معذوری ہوتی ہے, پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم کتنی ساری چیزوں کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے وہ سائنس بنائی ہے جس کی ابھی پوری طرح سے ریسرچ بھی نہیں ہوئی. بے شک. ابھی تو ہم کتنے حصے تک پہنچے ہوں گے ریسرچ کے, 15-20% تک ہم پہنچے میرا خیال ہے. جی ہاں, بہت ضروری ہے ہمیں سمجھنا کہ خدا کی جو خدائیت ہے اس کو, اس پہ بھروسہ رکھ کے سائنس پہ جو ہے کام کرنا بہت ضروری ہے. یہ تو ہمیں اللہ نے بھی کہا ہے کہ آپ جانچو, سوچو, قریدو, چیزوں کو سمجھو. تو یہ تو اسی لیے ہے نا, لیکن اگر اس کو پازیٹیو وے میں. بالکل, وہ اصل میں ایسپیکٹ یہی ہے کہ سائنس پڑھ کے خدا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, خدائیت کو سمجھ کے سائنس پڑھنی چاہیے. یہ بہت خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں وہ دماغ دیا کہ ہم وہ سائنس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہماری سوچیں ہی ہیں جس کی وجہ سے ہم کبھی کبھی, بلکہ وہ اکثر و بیشتر بہت بڑا نقصان اٹھاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اور بلکہ پوچھنی کیا تھی, آج ریپیٹ کروانی تھی آپ سے. سلیپ پیٹرن پہ ایک 5 منٹ کا لیکچر دے دیں. جنہوں نے ابھی ریڈیو سیٹ کو سوئچ آن کیا ہے تو ایک دفعہ پھر سن لیں, شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات. نہیں, اس کو یہ شاید کا تو معاملہ نہیں ہے, اس کو اتارنی ہے. تو میں تو جتنے پیشنٹس میرے پاس آتے ہیں میں تو میک شور کرتا ہوں کہ جی یہ جو ہے ان کے سلیپ پیٹرنز اور ان کے بچوں کے معاملات جو ہے, تو بالکل جناب سلیپ پیٹرن کے حوالے سے سلیپ ہائیجین کی بات ہوتی ہے کہ ایک تو نیند ضروری ہے اور صاف نیند ضروری ہے. نیند کی صفائی کا جو ہے تعلق وہ اندھیرے کے وقت سونے سے ہوتا ہے, جلدی سونے سے. رات میں جب اندھیرا ہوتا ہے تو ہمیں اس ٹائم سونا چاہیے, اور صبح جو ہے روشنی کے ساتھ ہی ہمیں اٹھنا چاہیے. بچوں کو ہمیں روٹین اسی طرح بنانا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے 2 گھنٹے پہلے, کم از کم نیند سے پہلے ہم نے لاسٹ میل لینا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہم فوراً سے کھا کے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم سوئیں, بچے جب سوتے ہیں اندھیرے میں تو ان کے دماغ کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ چونکہ جسم کو کنٹرول نہیں کر رہے ہوتے, ہمارے صرف ضروری معاملات کو, سانس لینا, دل کا دھڑکنا, صرف یہ چیزیں, بیزل میٹابولک جو میٹابولزم ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو ایسے معاملات جو کیونکہ نیند میں کوئی چل تو نہیں رہے ہوتے, کام تو نہیں کر رہے ہوتے, اس لیے برین جو ہے وہ اپنا یہ سارا ٹائم لے کے گروتھ میں لگاتا ہے. یہ بالکل ایسی مثال ہے کہ ریسٹورینٹس میں رات دیر تک, اب تو ریسٹورینٹس بند ہیں, تو جب ریسٹورینٹس تھے تو وہ رات دیر تک کھانا وغیرہ ہوتا تھا, اور صبح کی شفٹ کے لیے جب ریسٹورینٹ بند ہوتا تھا تو اندر کام جاری ہوتا تھا, صفائی ہوتی ہے, نیکسٹ شفٹ کے لیے چیزیں ہوتی ہیں کہ اگلی صبح کے ناشتے کے لیے
وہ ریسٹورینٹ ریڈی ہو. تو ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی ہوتی, ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی, ہمارے لیے وہ بند ہوتا ہے لیکن اندر کام ہو رہا ہوتا ہے. تو برین بھی ایسا ہی ہے, برین میں اندر صاف صفائی ہو رہی ہوتی ہے, گروتھ ہو رہی ہوتی ہے. کو بھی ریلیکس چاہیے, بالکل بالکل, وہ بھی مستقل نہیں چل سکتی. تو ضرور خیال کریں اپنے بچوں کی نیند کے پیٹرن صحیح کریں, ان کو رات دیر تک جگانے میں جو ہے فخر محسوس نہ کریں. اور یہ بہت بڑا ایک وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ جی لوگ بڑا فخریہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو رات 1-2 بجے سوتے ہیں. میں جہاں رہتی ہوں آپ کو پتہ ہے رات کو 3 بجے ڈیلیوریز آ رہی ہوتی تھی. اب تو چلو پھر بھی سختی ہو گئی ہے کہ 10 بجے بند ہو جاتی ہے پوری رات. جی ہاں جی ہاں, یہ بالکل یہ چل رہا ہے. یہ میکسیمم نمبر آف بریک تھرو سیشرز ایپیلیپسی میں جب بچے بالکل بہت اچھا کنٹرول جا رہا ہوتا ہے, رمضان میں جب یہ سلیپ ٹائم خراب ہوتا ہے تو اس میں فٹس کے ساتھ بچے آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ون آف دا ٹریگرز ہے کہ اگر ایپیلیپسی ہے تو اگر آپ نے دوائی بھی ٹائم پہ لی, سب کچھ صحیح کیا, لیکن آپ نے نیند کا خیال نہیں رکھا تو فٹس کے ساتھ جو ہے وہ بچہ آئے گا ہمارے پاس. تو بہت ضروری ہے بچوں کی نیند. ویسے بھی اوور آل دماغی ذہنی نہیں, ویسے بھی جیسے آپ نے ایک بات کی کہ دن میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ارلی رائزرز گیٹ بیٹر فوڈ, تو وہ ارلی برڈز گیٹ بیٹر فوڈ. تو جو جلدی اٹھتا ہے اس کو رزق اچھا ملتا ہے, اس کے دن کے معاملات بہت اچھے نکلتے ہیں. تو یہ پلیز اپنے بچوں کی جو ہیلدی ہیبٹس ہیں, اور پلیز ایٹنگ ہیبٹس جو ہے وہ بھی بڑا چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. فاسٹ فوڈس جو ہیں وہ ان کو منیمم رکھنا چاہیے. فاسٹ فوڈ کو جو ہے انعام کے طور پہ استعمال کریں, فاسٹ فوڈ کو خوراک کے طور پہ روٹین کی استعمال نہ کریں. تو اگر آپ اس طرح رکھیں گے تو وہ جو ہے بچے جو ہے وہ اس طرح بیٹر. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی اس بات کو تو میں میسج پہ کنورٹ کر رہی ہوں کہ یہ آپ کا بہت زبردست سا میسج تھا ہم سب کے لیے اور ہمارے سننے والوں کے لیے FM 101 کے تھرو, کہ آپ نے بہت اچھا میسج دیا. تھوڑا سا آپ ہمیں 2 منٹ میں یہ بتائیے کہ فیوچر پلانس کیا ہیں آپ لوگوں کو. میں نے پڑھا تھا آپ کے پروفائل میں کہ کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں آپ کے ہاسپٹل میں. جی ہاں, ریہیبلیٹیشن سینٹر تو ہمارے یہاں موجود ہے جو کہ اس ٹائم فنکشنل ہے, اور اس میں ہمارے پاس سارے تھراپسٹ موجود ہیں. تو ریہیب تو موجود ہیں ہمارے پاس. جو بڑا پلان ہے, 2 پلانز ہم آپ کے ساتھ اگر میں ابھی شیئر کروں. ایک تو ہے ایپیلیپسی سینٹر بنانے کا, پاکستان کا پہلا بچوں کا ایپیلیپسی سینٹر. انشاءاللہ ہم اس کے لیے ہم بہت ساری چیزیں کریں گے اور اس کو انشاءاللہ اس کو بنائیں گے. اور دوسرا جو امپورٹنٹ چیز جو ان قریب ہونے لگی ہے, اور اس کے بارے میں ہم آپ کو لیٹر آن آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا, وہ یہ ہے کہ ایک ہیلپ لائن بنائیں گے ہم, فری ہیلپ لائن بنائیں گے. وہ ہوگی ایپیلیپسی سے ریلیٹڈ. تو پیرنٹس جن کے بچوں کو ایپیلیپسی ہے تو وہ ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹرز کے پاس آ کے اپنے بہت چھوٹے, اب ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور ہمارے پاس آ کے پوچھتے ہیں ہم سے دوائی مس ہو گئی کیا کرنا ہے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے جو ہے وہ ہیلپ لائن سے ڈائریکٹ. تو میں ایک ٹریننگ پروگرام شروع کر رہا ہوں, کچھ انفارمیشن اسپیشلسٹ ہم بنا رہے ہیں. تو کچھ ایسے لوگ جو میڈیکل پروفیشن سے نہیں ہیں ان کو ہم ٹرین کریں گے 2-3 مہینے کے اندر, اور ان کو ہم ایک نام دیں گے انفارمیشن اسپیشلسٹ کا, جو ایپیلیپسی کے متعلق انفارمیشن دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں گے. تو ایک نمبر دیا جائے گا جس پہ وہ کال کریں گے تو ان کو ساری معلومات جو ہے, اور اگر وہ معلومات ان کی سکوپ سے بیونڈ ہوگی تو پھر وہ ہمارے پاس جو ہے جو بچوں کے نیورولوجسٹ ہیں اس کے پاس ریفر کر دیں گے. تو یہ ایک بہت بڑا میرے خیال سے آگے فیوچر کا جو ان قریب انشاءاللہ اس کو 2-3 مہینے میں آپ کو یہ ایپیلیپسی ہیلپ لائن فنکشنل ملے گی انشاءاللہ. تو یہ ایک بہت بڑا میرا ایک بہت امپورٹنٹ مشن ہے, اور اس کے لیے جو میں ہیلپ میں لے رہا ہوں, جو میری ٹیم ہے وہ کچھ میڈیکل اسٹوڈنٹس ہیں, تاکہ میں ان کو انوالومنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو معلوم ہو کہ جو سروس کریٹ کی جاتی ہے اور جو پیشنٹ کے فائدے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں وہ کس پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے, تو تاکہ وہ بھی ٹرین ہوں, اور جب وہ عملاً جب وہ فیلڈ میں قدم رکھیں تو ان کو ان سب چیزوں کا معلوم ہو. تو یہ میرا ایک بہت امپورٹنٹ, اور میں اس کے بارے میں بڑا جو ہے ایکسائٹیڈ ہوں اس پروجیکٹ کے بارے میں. تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں
جو ڈیٹیلز تو میں نے آپ کو نہیں بتائی ابھی کیونکہ یہ میں کسی کے ساتھ کولیبوریشن میں کر رہا ہوں, تو آبویسلی وہ جب بھی یہ فنکشن ہو آپ مجھے ضرور انشاءاللہ پھر آپ کو بلاؤں گی تاکہ اس پر ہم بھرپور طریقے سے ایک پروگرام کریں گے. بالکل, ہم آپ کو ساری جو میرے انفارمیشن اسپیشلسٹ جو ہم ٹرین کریں گے ان کے ساتھ ہم پروگرام کریں گے آپ کے ساتھ انشاءاللہ, اور لوگوں کو تاکہ اس بارے میں پتہ لگے. بالکل. کیسے نکل گئے 2 گھنٹے مجھے نہیں پتا, لیکن الحمدللہ بہت بہت انفارمیٹیو تھا. میں نے بہت سیکھا ڈاکٹر صاحب آپ سے, اور یہاں میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر کسی پرسنالٹی کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی. پھر نائلہ میمن کے ساتھ انجوائے کیجیے گا اسمائل اینڈ آئل. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.